बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर सब पे। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा नावल जो है, कल हमने उसका एक पार्ट पढ़ा था, आज उसका आखिरी हिस्सा पढ़ूँगी। बहुत प्यारा दरख्शां जी ने नावल मुझे सजेस्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह बाकियों की भी जिसने फरमाइश की है, मैं वो ढूंढ के उसको ऐसे ही पढ़ के आप लोगों के लिए ज़रूर सुनाऊंगी। बहुत मज़ा आया मुझे ये नावल पढ़ के। तो नावल था जनाब हुस्ना हुसैन का, बहुत ही खूबसूरत नावल नूर सीन। मैंने पहले वाकई में नहीं पढ़ा था, बड़ा मुझे बहुत पसंद आया ये नावल। क्या तारीफ़ करूँ इस नावल की मैं। दिल तो यही था कि एक ही नशिस्त में पढ़ दूँ, लेकिन ये कंप्लीट लॉन्ग नावल है, तो इसलिए 2 पार्ट्स में मैंने पढ़ा। जिन लोगों ने इसका पहला हिस्सा नहीं सुना, काइंडली वो कल वाला जो है, कल की डेट का जो अपलोड हुआ नावल, वो चेक कर लें। आज हम नूर सीन का आखिरी हिस्सा पढ़ रहे हैं, नूर सीन बाय हुस्ना हुसैन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आखिरी हिस्सा। कल हमने नावल वहाँ तक पढ़ा था कि जब अदहम बिन मुराद नूर सीन को रुखसत करवा कर अपने घर लेके आता है। बेसिकली वो उसका घर नहीं होता, उसके चचा जो है उसकी रुखसती करवा कर अपने घर दुल्हन को ले आते हैं। तो अदहम बिन मुराद जो है वो अपनी दुल्हन को लिए अपने घर की तरफ रवाना होता है। तो उसी दौरान जो मुकालमा बाजी और जो बातें हैं वो अपनी चचा जान से वो जो कर रहा था, वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया और तुम, अगर ये एहसान है तो इसका भारी बदला चुका दूंगा मैं। आप फिक्र क्यों करते हैं? पहले भी तो मैंने आपके बेशुमार एहसानात की भारी कीमतें चुकाई हैं ना। उनसे साहब सांस ना ले सके थे। क्या ये वही अदम है जो 8 माह पहले सर उठाकर नजरें मिलाकर उनसे बात तक ना कर सकता था? क्या ये वही संग था जिसे उन्होंने 15 सालों से बड़ी मेहनत से तराशा था? हयत तो वही थी, फिर उसका अंदर कैसे बदल गया था? हालात तो वही थे, फिर उसका बुत कैसे बिखर गया था? पर कट चुके थे, फिर भी उस पर उड़ान का जुनून सवार था। क्या हो गया था उसे? बदला ले रहे हो तुम मुझसे? उनके लब हिले थे। बदला? अदम ने अचंभे से उन्हें देखा। ये आपको बदला नज़र आता है? फिर वो हंस दिया। मैं तो अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ चचा जान। उनसे साहब ने बेख्तियार नूर सिंह का हाथ छोड़ दिया। सुंदस की मुस्कुराहट यकायक गहरी हो गई। उसके लिए इस्लाम में हर आवाज़, हर ललकार, हर एहसास मसरत का बाइस बन गया। नूर सिंह के हाथ पर गिरफ्त मजबूत किया था, मरकज़ी दरवाजे की जाने बढ़ा। अंजी साहब जो खफत और नदामत के एहसास के साथ उसे जाता देखने लगे थे, यकायकी उन्हें कुछ हुआ। एहसान फरामोश। यकायकी अंजी साहब ने कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी जाने मोड़ा। ये मेरी गलती है कि मैंने सुंदस की बहन से तुम जैसे घटिया इंसान की शादी होने दी, वरना औकात क्या है तुम्हारी? अदम इस्लाम के लिए तैयार ना था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अंजी साहब तैयार ना थे। करतूत तुम्हारे ऐसे हैं कि कोई तुम्हें अपनी बेटी भी ना दे सके। एक ही जिस्म में उन्होंने उसे अर्श से फर्श पर लाप रखा था। नूर सिंह के सामने उसकी धज्जियाँ बिखरने लगी थी। वो साकत निगाहों से अपने सगे चचा को देखने लगा था। बेयकीनी से वो राह फरार ढूंढने लगा था, मगर हमेशा की तरह आज भी उसे नाकामी का सामना हुआ था। सोच पर ताले नहीं डाले जा सकते थे, ज़बानों को मुकफ़ल नहीं किया जा सकता था। अगर मैं कोशिश ना करता तो ये रिश्ता कभी ना होता और तुम इस तरह मेरे सामने शेर बनकर ना धाड़ रहे होते। अदम ने नूर सिंह के सामने उन्हें बेइज्जत किया था, वो उसका बदला क्यों ना चुकाते? वो उनकी इज्जत मिट्टी कर रहा था, वो क्यों ना उसे खाक करते? तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तालीम दिलाई, घर दौलत इज्जत, किस चीज़ की कमी होने दी मैंने तुम्हें? और तुम मुझे उसके ये सिला दे रहे हो? उन्होंने बुलंद आवाज़ में उसे झिड़का। नफरत, हकारत, दावत, गुस्सा उनके पोर से आयाम हो रहा था। औकात क्या है तुम्हारी? हो कौन तुम? सारी उम्र मेरे टुकड़ों पर पलते रहे हो और आज मुझे आंखें दिखा रहे हो? मुझे चाहिए था मैं नई माफंदी से कह देता कि इस बद किरदार इंसान के साथ तुम जो सलूक करना चाहो करो। शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन के सामने उसकी इज्जत खाक में मिलाकर उन्होंने आखिरी कील उसके ताबूत में ठोंक दी थी। एक लहजे के लिए वो टूटा था, फिर बिखर गया था। रंजो अलम से नम आंखें अंजर साहब की चेहरे पर जो ठहरी, तो फिर वो हट ना सकी। बचपन से लेकर आज तक उसका अंजी साहब को देखने का अंदाज नहीं बदला था। और जिस पर तुम हक जता रहे हो, ये मेरे तवस्सुस से इस घर में आई है, मेरे तवस्सुस से। अदम ने नूर सिंह का हाथ छोड़ दिया। वो जो सख्ते के आलम में इस दौरान बिल्कुल खामोश खड़ी थी, वो जो शिद्दत से धड़कते दिल की बाज़गश सुनती अज़ियतों की दलदल में उतर रही थी, अब वो सदमे की धुंध और तेज़ हवाओं में की जद में अदम बिन मुराद को देखने लगी। सज़ा 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 कहीं नहीं जाएगी, ये इसी घर में रहेगी, सुना तुमने? नूर सिंह को बाजू से पकड़कर उन्होंने उसे अदम से दूर हटाया था। वो घर जो चाहत से तामीर हुआ था, वो टूटकर रेजा रेजा हुआ था। ख्वाब दोनों तरफ से खाक हुए थे। हालात ने दोनों को ही बर्बाद किया था। अदम ने नूर सिंह का बक्चा नीचे रख दिया। मजीद कुछ कहे सुने कुछ कहे बिना वो आहिस्ता से मुड़ा, लंबे लंबे डग भरता घर से बाहर निकल गया। और नूर सिंह इस वसी और इस शानदार मकान में अंधेरों
اندھیروں میں گھری تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ اذیت کے اندھیروں میں جو پہلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی وہ عزیز صاحب کی تھی، جو معذرت کرتے اسے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ ادم کی خود ساختہ غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگ رہے تھے، وہ سب کچھ بہتر ہو جانے کا یقین دلا رہے تھے۔ ہر غلطی ادم کی تھی، ہر قصور ادم کا تھا۔ ان سے تو ایک چھوٹی سی بھول ہوئی تھی، ایک ذرا سی غفلت ہوئی تھی کہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ بدل گیا ہے، سدھر گیا ہے، ہدایت پا چکا ہے، اصلاح کر چکا ہے۔ اور نور سین وہ ساکت نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی مقفل ہوا تھا۔ وہ اس آواز کو کھوج رہی تھی جو ابھی بھی ساکت ہوئی تھی، پھر وہ اس خواب کو ڈھونڈنے لگی جو یہیں کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اندر کے سناٹے سے خائف ہو کر وہ دبے قدم پیچھے ہوئی تھی، پھر سسکتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ منشی صاحب کچھ دیر اسے سمجھاتے بجھاتے رہے، تسلی اور دلاسے دیتے رہے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سندس نے بھی اپنے حجرے کا رخ کیا تھا، اس کی سانس بھی جا چکی تھی، اب وہ تھی وہاں، صرف وہ، تنہا، بے بس، لاچار۔ سزا، 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 ہر سمت ایک ہی صدا تھی، ایک ہی گونج، ایک ہی آواز، میری غلطیوں اور گناہوں کی اتنی بڑی سزا، آخر کیوں میرے اللہ، آخر کیوں؟ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، قدمیں قدموں کی آہٹ ہوئی، کوئی بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ عدم تمہارے لیے غیر مناسب ہے، مگر تم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ خاموش تماشائی نے لب کشائی کر کے اس کے تمام زخموں کو پوری طرح سے ادھیڑ ڈالا تھا۔ نورسی نے بے اختیار سر اٹھایا۔ یہ آخری آواز تھی جو وہ اس لمحے سننا چاہتی تھی، یہ آخری شخص تھا جسے وہ اس لمحے دیکھنا چاہتی تھی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے لیے فیصلہ کر لو، وہ کہہ رہا تھا۔ نورسین مٹھیاں بھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس نے سر اٹھا کر سلگتی نگاہیں محمود کے چہرے پر گاڑ دی تھی۔ میرا فیصلہ ایک بار تو غلط ہو سکتا ہے، ہر بار نہیں۔ لب بھینچ کر دانت پیستے چٹانوں جیسی مضبوطی لہجے میں سمو کر اس نے جواب دیا، پھر لباس کا دامن دونوں ہاتھوں سے سنبھالے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اندر ہی اندر کوئلے کی طرح سلگتا محمود لب بھینچے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ گھر سے باہر آ کر نورسی نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دیوار کا سہارا لیا تھا، پھر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ ڈالا تھا، آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ کر گالوں پر اذیت کا نشان مٹا کر اس نے خود کو رونے سے باز رکھنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، مگر وہ رو رہی تھی، اس کا دل رو رہا تھا، اس کی روح رو رہی تھی، ہر امید دم توڑ گئی تھی، ہر تمنا راکھ ہو گئی تھی۔ ٹانگوں نے جواب دیا تو وہ سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ گھر کے مکین اپنا فرض نبھا چکے تھے، مگر جو فرض اس کے کندھوں پر تھا اس کا کیا؟ وہ اپنے تئیں معاملہ سنبھال چکے تھے، مگر جو مصیبت اس پر آن پڑی تھی اس کا کیا؟ انزی صاحب اسے لینے آئے، ان کی زوجہ بھی، سندس بھی، محمود بھی، مگر وہ کہیں نہ گئی، کسی بھی صورت اندر جانے کو رضامند نہ ہوئی۔ کتنے لمحے بیتے، کتنی ساتیں گزری، کچھ پتہ نہ چلا۔ اندر کا شور اتنا زیادہ تھا کہ باہر کی ہر آواز دم توڑ گئی۔ ساکت نگاہوں سے مدھم روشنی میں ہر ایک شے کو تکتے اس کی سماعت سے قدموں کی چاپ ٹکرائی۔ انزی صاحب کے بیرونی دروازے پر اچانک کوئی نمودار ہوا، وہ ادھم تھا، ابن مراد۔ غالباً وہ استبل میں بندھا اپنا گھوڑا لینے آیا تھا۔ سیڑھیوں پر باہر اندھیرے میں بیٹھی نورسین پر نظر پڑتے استبل کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے، وہ رکا تھا اور پھر رکا ہی رہ گیا۔ حیرت، بے یقینی، استعجاب، دکھ، پشیمانی، کیا تھا اس لمحے جو ادم کی آنکھوں میں نہیں ابھرا تھا؟ کیا تھا جس نے اسے پتھر کر کے نہیں توڑا تھا؟ خیال سے لڑتے، گمان سے بھیڑتے، یوں ہی بے اختیاری کے عالم میں وہ اس کی طرف بڑھا تھا، سیڑھیوں پر اس کے روبرو پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے جھکا تھا۔ نورسین نمناک آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی اور وہ اسے وقت دونوں کے لیے رک سا گیا تھا۔ دھرتی کی ہر روشنی اس پر آ کر ٹھہر گئی تھی، گرد و نواح کی ہر ایک شے اندھیرے میں نفی ہو رہی تھی۔ اب وہاں ایک ادم تھا، ایک نورسین تھی، ایک کے لیے وہ منظر، وہ گھڑی خواب سی تھی، دوسرے کے لیے ایک فریب، ایک خیال، ایک سراب۔ ایک کو سزا کے اندھوناک ہونے کا ڈر تھا تو دوسرے کو خواب سے بیدار ہو جانے کا خدشہ۔ پہیلیوں کی طرح اس راہ میں ڈھل کر وہ دونوں ایک ہی دوسرے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہیں کوئی خیال ہنسنے لگتا، کہیں کوئی خدشہ رونے لگتا، کہیں کوئی درد بھڑکنے لگتا تھا، کہیں کوئی خواب تڑپنے لگتا تھا۔ حقیقت کی عجب تلخ ڈوریاں تھیں، سلجھنے ہی میں نہ آتی تھیں۔ کیا ہمارا گھر بہت دور ہے؟ خاموشی کا قفل نورسین نے توڑا تھا۔ اس کی کانپتی آواز میں سوال کی لے پر نہ جانے وہ کون سا احساس ہے جس نے ادم بن مراد کو منجمد کر دیا تھا۔ آنکھوں میں حزن لیے وہ سراپا حیرت و استعجاب بنا اس لڑکی کو بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ طعن و تشنیع کی توقع رکھتا تھا، سوال کی نہیں، وہ شکوہ شکایت کی امید رکھتا تھا، استفسار کی نہیں۔ خوف اور وحشت اس لڑکی کے پور سے عیاں تھی، مگر وہ پھر بھی اس سے اس گھر کا پوچھ رہی تھی، اپنے گھر کا پوچھ رہی تھی۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، زیادہ دور نہیں۔ ادم کے لب ہلے۔ گھر تو دل سے بنتے ہیں، دل میں سجتے ہیں، مسافت دل طے کر لے تو زمینی فاصلوں کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ وہ بھی ایک ایسا فاصلہ ہی تھا، صدیوں پر مشتمل، جو لمحوں میں طے ہوا تھا۔ تو کیا ہمیں، نورسین نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبا کر حتی الامکان کوشش کی کہ آواز آنسوؤں سے بوجھل نہ ہو، کیا ہمیں اب سفر شروع نہیں کر دینا چاہیے؟ ادم اسے دیکھ کر رہ گیا، بے قراری سے انگلیاں مروڑتی۔ چاندی کی اس مورت کا اضطراب عروج پر تھا۔ ہاں، اس نے اٹھتے ہوئے نورسین کی جانب ہاتھ بڑھایا، ہمیں اب چلنا چاہیے۔
وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھم گھر سے اس کا سامان لے آیا تھا۔ پھر وہ دونوں استبل سے گھوڑا لے کر باہر نکل گئے تھے۔ بالائی منزل پر مجلس کی کھڑکی سے باہر جھانکتے محمود انزی نے غیظ و غضب کے عالم میں کانچ کا ظروف ماربل کے فرش پر دے مارا تھا۔ چناکے کے ساتھ کچھ ٹوٹا تھا، اس کے اندر بھی باہر بھی، اور پھر طویل خاموشی نے گھر کے در و دیوار کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ سرسبز وادی اور گھاٹیوں سے گھرا وہ راستہ شہر بریدہ کے قریب و جوار میں پھیلی ان بستیوں کی طرف جاتا تھا جو عرصہ دراز سے شہر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس سے جدا تھی۔ یہاں ایک الگ ہی دنیا بات تھی، بدلتے وقت کے تقاضوں سے ماورا اسرار و رموز سے بالاتر۔ تنگ گلیوں پر جھکے کچے مکان رات کے اس پہر عجب وحشت کا سامان پیدا کر رہے تھے۔ کچھ کھڑکیاں تاریک ہو چکی تھیں، کچھ نہیں ہوئی تھیں، دکانیں بند تھیں، گلیاں کوچے چوبارے سنسان اور خاموش، اتنی گہری، اتنی پرسکون تھی کہ اگر جو سوئی بھی پھینکی جائے تو اس کی گونج بھی سنائی دیتی۔ واحد آواز جو اس لمحے کے سکوت کو توڑی تھی وہ اس گھوڑے کے ٹاپوں اور سانسوں کی آواز تھی جس کی پشت پر ادھم بن مراد کے ہمراہ وہ سوار تھی۔ پتھریلی راستوں پر جا بجا بارش کا پانی جمع تھا جن پر زرکار کرنیں منعکس ہو رہی تھیں۔ زندگی کے آثار نمایاں تھے، مگر ان بستیوں کے متعلق جو اس نے کچھ سن رکھا تھا وہ خدشات کی صورت پر اس کے دماغ میں سوار ہو چکا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے سر اٹھا کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ادھم ایک ہی جسم میں گھوڑے سے اتر چکا تھا، ہر منظر، ہر آہٹ، ہر آواز سے ماورا خوف و دہشت اور بے سکونی کے ہر احساس سے بے نیاز وہ گھوڑے کی باگ تھامے مشرقی گلی کی جانب بڑھ گیا جو دوسرے تمام راستوں اور گلیوں کی نسبت زیادہ تاریک، زیادہ ویران، زیادہ سنسان تھی۔ وادی برکان کے جنگلات میں تنہا قدرت کی ہر شے سے دوستی نبھانے والی نور سنگھ کا دل اچک کر حلق میں آ گیا تھا۔ خوف سے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ برکان کی طرف سے چلتی مشرقی ہواؤں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو ایسی نہ تھی، کبھی نہ تھی۔ یکدم گھوڑا ہنہنانے لگا، آواز بلند ہوئی، پھر مزید بلند ہوئی۔ ادھم نے گھبرا کر اطراف میں نگاہ دوڑائی، پھر سرزنش کے سے انداز میں اپنے گھوڑے کو گھوری دی۔ گھوڑے نے اپنا سر گرا لیا، وہ بے بس تھا، اس کا احتجاج بجا تھا۔ ادھم کے گھر کو جاتی گلی تنگ تھی، وہ اندر نہ جا سکتا تھا۔ ادھم بھی بے بس تھا، اس کا احتجاج بھی بجا تھا کہ راستے کی کچی مٹی کیچڑ میں ڈھل چکی تھی، بارش کا پانی بھی ٹھیک سے خشک نہ ہوا تھا۔ اس صورت میں وہ اپنی دلہن کو پیدل لے کر جاتا بھی تو کیسے؟ دفتن عقب میں مردانہ آواز گونجی۔ ادھم! سنسناتی آواز نے پکارا، کیا تم ادھم ہو؟ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے قیاس پر یقین کر کے وہ شخص خوشی کے عالم میں چیخ اٹھا تھا، ادھم! ادھم آ گیا! شمع جل گئی، روشنیاں بکھر گئی اور گلیوں میں جھکے کچے مکانوں کی کھڑکیاں کھٹ کھٹ کھلنے لگی۔ وہ گھر جو ویران لگ رہے تھے اب آباد ہو چکے تھے۔ وہ گلیاں جو تاریک تھی روشنیوں میں نہا گئیں، وہ بستی جو خاموش تھی سرگوشیوں میں ڈھل گئی۔ کوئی کسی گلی سے آیا تھا، کوئی کسی گلی سے، کوئی کھڑکی سے کودا، کوئی چھت سے لپکا، کوئی سیڑھیوں سے اترا، کوئی دروازے سے نکلا۔ آن کی آن میں وہاں لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، سب نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ نور سنگھ گھوڑے پر سوار تھی، اپنے چاروں طرف بھانت بھانت کے لوگوں کو، ان کے ہنستے مسکراتے چہروں کو اشتیاق سے پرمتجسس آنکھوں کو دیکھ کر کچھ خجل، کچھ حیران، کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ ادھم! تم آ گئے! ادھم! یہ کون ہے؟ ادھم! تم کسے ساتھ لائے ہو؟ ادھم! تم اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ ادھم! تم ٹھیک ہو؟ ادھم! اس طرف دیکھو! ادھم یہ، ادھم وہ! سوال در سوال، ہر آواز میں فکر تھی، محبت تھی، احساس تھا۔ آنکھوں میں حیرت و استعجاب لیے نور سنگھ نے ادھم کو دیکھا جو اس تمام عرصے میں اس اندھیرے کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، جو رہا ہی نہ تھا۔ کسی نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ موڑا، چہرہ واضح ہوا تو سب نے اسے دیکھا۔ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں، تیور بگڑے ہوئے تھے، وہ پیشانی پر ابھرتے ٹھنڈے پسینے کو بار بار صاف کر رہا تھا، بار بار اپنے کان کی لوؤں کو چھیڑ رہا تھا، بار بار اپنے جوتے کی نوک سے مٹی کرید رہا تھا۔ وہ ان کے کسی سوال کا جواب دے رہا تھا، نہ ہی توجہ فرما رہا تھا۔ فرار کے تمام راستے مسدود تھے، وہ غائب بھی نہ ہو سکتا تھا۔ پھر کسی بھلی عورت نے نور سنگھ کے لباس کو جانچا، پرکھا اور بغیر تصدیق کیے اعلان کر دیا، ادھم کی دلہن! ادھم کی دلہن! بس پھر کیا تھا؟ دکانیں کھل گئی، ریسٹوران کھل گئے، کرسیاں میزیں بچھائی جانے لگیں، موم بتیاں جلائی گئیں، فانوس سجائے گئے، کوئی اپنے گھر سے کچھ لا رہا، کوئی کچھ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کا مرکزی حصہ شادی گھر کا سا منظر پیش کرنے لگا۔ نور سنگھ کو گھوڑے سے اتار کر اسے سجی سجائی کرسی پر بٹھایا گیا، ادھم کو بھی کھینچ کھانچ کر وہاں لایا گیا۔ مشروبات کا دور چلنے لگا، افرا کا رقص از سر نو شروع ہوا، گیت گائے گئے، مسکراہٹیں بانٹی گئیں، شور و گل میں ایک میلہ سا سج گیا۔ اور اس عرصے میں نور سنگھ دنیا جہاں سے کٹ کر اس بستی سے اس بستی کے لوگوں تک محدود ہو گئی۔ دھرتی کی تمام رونقیں اس بستی پر سایہ فگن ہو گئی، اندھیرے کی دبیز تہیں آسمان کو اٹھنے لگی، زندگی کی ہر تلخ یا تلخ خیال ان میں غرق ہونے لگا۔ ہنستے مسکراتے خوش اخلاقی سے پیش آتے لوگوں کی محبت اسے کہیں اور لے گئی، اس دنیا سے دور، زندگی سے دور۔ سکون ایسے بھی ملتا ہے، خوشیاں ایسے بھی ملتی ہیں، وہ حیران ہوئی تھی۔ اس دوران کچھ نوجوان لڑکے ادھم کو گھر کو جاتی گلی میں لکڑی کے تختے بچھانے لگے تھے۔
وہ اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ ادم ان کی مدد کو بار بار اٹھ رہا تھا اور بستی کے بزرگ اسے بار بار کھینچ کر واپس لے آتے۔ مجھے کام کرنے دیجیے، کام ہوتے رہیں گے تو میں اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ میں بیٹھ چکا، اب تو جانے دیجیے، اتنی جلدی نہیں، ہرگز نہیں، راستہ بن چکا، اب تو اجازت دیجیے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تھوڑا خیال کیجیے، میری دلہن پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے جھک کر بزرگ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم پریشان ہو رہے ہو؟ ادم گڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ خدا خدا کر کے راستہ مکمل ہوا تو پھولوں کے لالے پڑ گئے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے نوجوانوں کو قریبی جنگل بھیج کر پھول منگوائے گئے۔ پھر ان پھولوں کو ٹوکروں میں بھر کر خواتین راستوں میں کھڑی ہو گئی۔ جس سمے وہ لباس کا دامن سنبھالے ادم کے ہمراہ ترتیب سے رکھے لکڑی کے تختوں پر قدم رکھ رہی تھی، اس لمحے اس پر پھول نچھاور ہو رہے تھے۔ عام سی بستی کے عام سے لوگوں میں منظر خاص بن گیا تھا، بے حد خاص۔ رب سے دعا ہے اس کی رحمت تم دونوں پر سایہ فگن رہے۔ ایک بزرگ خاتون نے اس کا ہاتھ تھام کر دعا دی۔ آمین ثم آمین۔ نور سنگھ کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ جس لمحے اس نے ادم کے ہمراہ اپنے گھر میں قدم رکھا تھا، اس لمحے بستی کے لوگ ان کے لیے دعائے خیر کرتے واپس پلٹ گئے۔ کھڑکیاں بتدریج بند ہونے لگی، راستے گلیاں چوبارے سنسان ہونے لگے، دکانیں مقفل ہو گئی۔ سب نے گھروں کو رخ کیا اور ایک بار پھر وہ بستی خاموشی کا لبادہ اوڑھے گہری رات کے پردوں میں کہیں چھپ گئی۔ یہاں سے دور شہر بریدہ کے مضافات میں انزی بنگلہ کی دوسری منزل پر کوئی شخص ساری رات سگار پیتا جاگتا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، موم بتیاں پگھل کر ڈھیر ہو چکی تھی، سگار انگلیوں میں دبائے وہ طویل نشست گاہ پر نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرہ بے رنگ ہو چکا تھا۔ وہ قسمت کو دیکھ رہا تھا، نصیب کو کھوج رہا تھا۔ کل اب نے سیدھی چال چلی تھی مگر احساسات کا نتیجہ برعکس نکلا۔ آشنائی کا جرم نہ اس پر چین لینے دیتا تھا نہ اس پر، اور وہ حیران تھا، وہ خود پر حیران تھا، اپنی سوچ پر، اپنے گمان پر حیران تھا۔ جب والد نے پہلی بار اسے نور سین اور ادھم کے رشتے کے بارے میں آگاہ کیا تھا تو اس گھڑی اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جھرنا جو قرب و جوار میں کہیں بلندی سے بہہ رہا تھا، اس کی زد میں اپنا آپ گہرائی میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ نورسین اور ادھم اور نورسین، کب، کیسے، کیوں؟ وہ معمولی لوگ جب ایک ہونے لگے تھے تو وہ یکایک ہی اس کی زندگی میں سب سے بڑی الجھن، سب سے بڑا راز، سب سے بڑی ضد بن گئے تھے۔ نورسین ادھم بن مراد کی نہیں ہو سکتی، کسی صورت بھی نہیں، مگر اسے خبر ہی تب ملی جب رشتہ ہو چکا تھا، تاریخ طے پا چکی تھی، شادی، گھر، ملبوسات، حق مہر، ہر شے کا بندوبست ہو چکا تھا، اور یہ سب کام اس کے والد کر رہے تھے، اس کے جذبات اور احساسات سے بے خبر بڑھ چڑھ کر کر رہے تھے۔ اب وہ نہ اپنا موقف بیان کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے مٹا سکتا تھا جو لکھا جا چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ٹھکرائی ہوئی شے ادھم بن مراد کے پاس دیکھی تھی۔ مگر زندگی میں پہلی بار وہ نورسین امجاد کو ادھم بن مراد کے نام ہوتا دیکھ کر رنجیدہ ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی وجود کا اپنے سوا کسی اور کا ہو جانے پر دکھ ہوا تھا۔ نورسین، جس سے اسے کبھی محبت نہ ہو سکی تھی، جس کے ساتھ بیتے وعدے عہد پر مشتمل وہ 7 سال اس نے اپنی انگلیوں پر گن کر لمحوں میں اڑائے تھے، وہ محبت جو اسے کبھی زیر کر ہی نہ سکی تھی، وہ خیال جو اسے بیدار کر ہی نہ سکا تھا، تب کیوں وہ اذیت میں آ گیا تھا؟ کیوں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، دل رکنے لگا تھا؟ اس کا ہر وعدہ، ہر عہد، ہر امید، ہر آس، ہر یقین نورسین سے بات کرنے کے لیے، اس سے چند گھڑیوں کی ملاقات کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تعلق تھا تو صرف اسی حد تک، اس سے آگے اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ عہد تو محض باتیں تھیں، وہ محبت تو فقط ایک لفظ تھا، لفظ بھی، وہ وقت گزاری بھی۔ وقت گزاری، کیا وہ وقت گزاری ہی تھی محمود؟ دل کے نہا خانے میں کوئی خیال چوٹ بن کر اترا تھا۔ چاہت تو کبھی تھی ہی نہیں، تو پھر اب یہ جو آگ جل رہی تھی، یہ کیوں جل رہی تھی؟ وہ اسے جھلسا کیوں رہی تھی، فنا کیوں کر رہی تھی؟ اور ادھم بن مراد کی سنگت میں نورسین کا وجود اس سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ حالانکہ بدلہ تو کچھ بھی نہ تھا اس کے حصے میں، اب بھی کچھ ایسا ہی آیا تھا جسے وہ ٹھکرا چکا تھا کہ نہیں۔ محمود نے کب سے آنکھیں میچ لی، اسے ادھم کی زندگی سے کوئی سروکار نہ تھا، نہ ہی وہ اسے اس قابل سمجھتا تھا۔ 15 سال اس نے ادھم بن مراد کو مسلسل نظر انداز کیا تھا، پچھلے 15 سالوں سے وہ مسلسل اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ ادھم بن مراد، جسے وہ اپنی رد کی ہوئی، ٹھکرائی ہوئی ہر شے کا مستحق سمجھتا تھا، جسے وہ خیرات کے روپ میں اپنی ہر استعمال چیز دان کر دیا کرتا تھا، کپڑوں سے لے کر بستے، فہم، کتابیں، قلم، کتابیں، پالتو جانور اور ملازم تک، دوست، ساتھی اور جان پہچان والی لڑکیاں، البتہ اس کی ذات تک ہی محدود رہتی تھی کہ اسے اپنے اور ادھم بن مراد کے درمیان اس فرق کو برقرار رکھنا اور وسعت کو قائم رکھنا آتا تھا جو یوم اول سے انزی صاحب کے دونوں کے مابین دیوار کی صورت میں استوار کر دیا تھا۔ ادھم بن مراد کو اس گھر کا فرد ہی کہاں تھا، اس کی حیثیت تو ایک ملازم کی سی تھی، ملازموں سے بھی کچھ کم، کیونکہ ملازم تو اس گھر کی ضرورت تھے، وہ تو ضرورت بھی نہ تھا، ایک انچاہا وجود جو ایک مجبوری، ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملازموں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ملازموں میں اس کا کھانا پینا تھا،
وہ لازم ہی اس کے دوست تھے، ساتھی تھے، ہمدرد تھے۔ اس گھر کے مکینوں سے اس کا تعلق اس پائے کا تھا ہی نہیں کہ وہ سندس کی بہن نورسین کے مقدر میں لکھ دیا جاتا۔ دنیا جہاں کی تمام لڑکیوں میں صرف نورسین ہی اس کے مقدر میں کیوں لکھتی گئی تھی؟ کیا اس لیے کہ وہ اسے رد کر چکا تھا، ترک کر چکا تھا؟ وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ پاگل پن کی حد تک اپنی سوچ کے دائرے کو بھنبوڑ رہا تھا، اپنے دل کے خانوں کو نوچ رہا تھا۔ اور نورسین وہ کیسے مان گئی تھی؟ وہ تو مختلف خیالات کی مالک، پڑھی لکھی ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، امیر باپ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی، اور ایک وہ کیوں عدم بن مراد جیسے نوجوان کا رشتہ قبول کر لیا تھا، کیسے اسے اپنا لیا تھا؟ سندر خاموش تو نہیں رہی ہوگی، اس سے بتایا تو ہوگا کہ وہ کس حیثیت کا نوجوان ہے۔ اس کے باوجود نورسین نے رضامندی کا عندیہ دے دیا، اپنے لیے عدم جیسے نوجوان کا انتخاب کر لیا، انتقام کے لیے، بدلے کے لیے۔ پھانس کی طرح کوئی شے اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی تھی۔ وہ انگلیوں سے اپنی پیشانی میں سلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ مجلس کے بند دروازے کے دوسری طرف سندس کھڑی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے دروازہ بجا رہی تھی، جانے کب سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ سندس کی آنکھوں میں غصہ تھا، قہر تھا، بے یقینی تھی، بدگمانی تھی۔ آخر نورسین کی شادی کا وہ اتنا اثر کیسے لے سکتا ہے؟ کیسے وہ یوں سر عام اس کا، اس کی محبت کا، اس نے حسن کا تماشا بنا سکتا ہے؟ کیسے وہ اس کی حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے، اس کی موجودگی کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیسے؟ آخر کیسے؟ دعا کرو وہ تمہارا ہی رہے۔ گھر کی خاموشی میں کہیں نورسین کی آواز تڑپ کر گونجی تھی۔ مجلس کا دروازہ بجاتے اس کے ہاتھ یکدم رکے تھے، اس کا تنفس یکایک تیز ہوا تھا۔ دل میں خدشے کا روپ دھارے کسی سوال نے سر اٹھایا تھا، جس کی تردید میں اسے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ محمود اور سندس کے لیے وہ رات بڑی طویل تھی، گزرنے ہی میں نہ آتی تھی۔ وہ احساس بڑا کربناک تھا، مٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ خود چھن جانے کا جو خدشہ تھا وہ دونوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ جو بے اعتنائی اور بے وفائی کا زہر دونوں نے کسی کے دل میں اتارا تھا، وہ زہر اب ان پر بھی اثر کرنے لگا تھا۔ خوابگاہ اور چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل کچی اینٹوں کے مختصر مکان کا جائزہ اس نے اگلے دن صبح کے پرنور اجالے میں لیا تھا۔ گھر میں ضرورت کی چند اشیاء کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ الماریاں تھیں، نہ سجاوٹی فانوس تھے، نہ آرائشی برتن۔ بحران اداس آنکھوں اس نے ہر ایک شے کو دیکھا، پھر اس نے ایک ایک شے کو ہاتھ لگایا، محسوس کر کے اس پر حق ملکیت جتایا۔ اس نے کھڑکیوں، دروازوں، دیواروں اور برآمدے میں رکھے تمام پودوں کو بتایا کہ وہ ان کی مالکن ہے۔ وہ اسے اپنا گھر بنا رہی تھی، خواہشات اور جذبات کو دفنا کر اس چھوٹے سے مکان کو اپنا مسکن بنا رہی تھی۔ اور پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے نہ جانے کیوں رونا آیا۔ حالانکہ یہ سزا تھی، اور سزا اگر آسائشات زندگی سے جڑی ہو تو وہ پھر سزا تو نہ کہلاتی۔ یوں ہی خیالات سے لڑتے وہ آہستہ سے اٹھی اور خوابگاہ کی اکلوتی کھڑکی کھٹاک سے کھول دی۔ چوکھٹ پر بیٹھی چڑیا چہچہاتے ہوئے اڑ گئی۔ نورسین کی مداخلت اسے ہرگز پسند نہ آئی تھی، تب بھی وہ سامنے منڈیر پر ٹک کر چوں چوں کرنے لگی تھی۔ احتجاجاً اس کے دانے، اس کے نام کا رزق چوکھٹ پر بکھرا تھا، اسی مقام پر جہاں نورسین کھڑی تھی۔ نورسین نے دانوں کو مٹھی میں بھر کر سامنے والی دیوار پر اچھال دیا۔ کچھ دانے نیچے جا گرے، کچھ منڈیر پر گرے اور کچھ منڈیر کے اس پار۔ چڑیا چیخ مار کر اڑی، حیران ہو کر، غصہ دکھا کر، پھر فضا میں منڈلانے لگی۔ وہ کبھی اوپر جاتی، کبھی نیچے آتی، کبھی دیوار پر اچھلتی اور کبھی نیچے کھو جاتی۔ نورسین دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب ہر لحاظ سے چڑیا کو امن و امان کا احساس ہو چکا تو وہ فاصلے پر ہی منڈیر پر بکھرے دانے چگنے لگی، اور نورسین خاموشی اور سکون سے نیلاہٹ میں سمائے وسیع اور عریض آسمان کا نظارہ کرنے لگی۔ اور تب ہی اسے عقب میں آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ ادھم غالباً ابھی مسجد سے لوٹا تھا، جوتے اتارے وہ سیدھا اس کے عقب میں بے حد قریب آن کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ وہ عود کی اس خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی جو جانے سے پہلے اپنے کپڑوں پر لگا کر گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں یوں ہی آسمان پر کسی غیر مرئی نقطے کو کھوجتے رہے اور اڑان بھرتے طرح طرح کے پرندوں کا دور دور تک تعاقب کرتے رہے۔ پھر خاموشی سے اکتا کر ادھم بن مراد نے کھڑکی کے پٹ پر آہستہ سے دستک دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، اور وہ متوجہ نہ ہوئی تھی، ہونا ہی نہ چاہتی تھی۔ ادھم نے ہاتھ آگے کر کے اوپر نیچے ہلایا، نظروں کا ارتکاز ٹوٹا تو وہ کسی اور طرف دیکھنے لگی۔ اب وہ چڑیا کو دیکھ رہی تھی، اس کے دانوں کو دیکھ رہی تھی جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میرے حصے میں محمود کی ٹھکرائی ہوئی شے نہیں آئی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے ادھم نے وہی بات دہرائی اور بار بار دہرائی ہو، مگر ادھم تو خاموش تھا، وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ لب تو سل گئے تھے، اب اندر کا شور کیسے کم ہو؟ وہ مضطرب ہوئی۔ وہ وادی برکان یا شہر بریدہ کی کوئی عالیشان عمارت ہو یا جمامہ کی کسی بستی کا چھوٹا سا مکان، کھڑکی سے آسمان تو ایک جیسا ہی دکھتا ہے۔ ادھم نے یکایک ہی حقیقی خاموشی کو توڑا تھا۔ نورسین کا اندرونی شور یکایک خاموشی میں ڈھلا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟
ادم کی بات کی تائید یا تردید کیے بنا وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ادم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اٹھی ہوئی مضطرب نگاہیں کچھ حیا سے، کچھ انہونے خوف سے جھک گئی تھیں۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے، پھر وہ کہنے لگا، مجھے اندازہ ہے یہ گھر تمہارے شایان شان نہیں۔ کیا میں نے کوئی شکوہ کیا؟ نور سین کی جھکی نگاہوں میں کوئی خواب کہیں ٹوٹا تھا۔ آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ مگر تمہاری آنکھیں تو کر رہی ہیں۔ نور سین نے چونک کر سر اٹھایا۔ ادم کی فتح ہوئی تھی، اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا تھا، امید بھرا، یقین بھرا تبسم۔ نور سین بے قراری سے لب کاٹتی باہر دیکھنے لگی۔ بے حد محبت اور احترام سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر ادم ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ جزبز ہوئی تھی۔ تم خائف ہو مجھ سے؟ نہیں تو۔ بے اختیار ہاتھ چھڑا کر اس نے چہرے پر منڈلاتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ وہ ادم کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت ادم یکایک ہی سناٹے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک معدوم ہوئی تھی اور لبوں کا تبسم بھی طلسم کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ یکایک ہی وہ دونوں چھوٹے سے اس مکان کی پراسرار خاموشی میں ڈھل گئے تھے، ایک دوسرے کے قریب، بے حد قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوئے تھے۔ نور سنگھ کا پورا وجود انہونے احساس کے تحت کانپ اٹھا تھا۔ وہی آواز دوبارہ گونجی تھی، مدھم شور یکایک ہی بلند ہوا تھا۔ ناشتے کے لیے؟ نور سین نے بمشکل حلق سے آواز نکالی۔ ناشتے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ ادم کا لہجہ سرد تھا۔ اس سے قبل کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا تھا۔ کب میں چڑیا شور میں چاہتی اڑان بھر گئی تھی، اسے اپنے حصے کا رزق جو مل گیا تھا۔ کچھ پل بیتے، کچھ ساتیں گزری اور وہ اشتہا انگیز خوشبو بکھیرتا لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھوں میں خاکی لفافے تھے جن میں صبح کا ناشتہ تھا، وہ ناشتہ جو انہیں صبح کے 7 بجے کرنا تھا اور اب 10:30 بجے ہو رہا تھا۔ تاخیر کے لیے معذرت۔ آتے ساتھ ہی اس نے نور سین سے کہا۔ وہ جو بستر پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں برتن رکھے ہیں، لے آؤ۔ میز کی جانب بڑھتے اس نے بے لچک انداز میں اسے حکم دیا اور وہ فوراً ہی برتن اٹھا لائی۔ ادم نے تشتری پر تلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نکال دیے تھے، ساتھ میں ابلے ہوئے آلو اور انڈے کے ساتھ ڈبل روٹیاں بھی۔ یہ ہانی کی طرف سے ہے، یہ اسماعیل کی مہربانی ہے اور یہ خالہ لطیفہ نے بھیجا ہے، اور یہ نان عبدالکریم خباز کی طرف سے ہیں۔ وہ ادم کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں، اس نے بتایا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، خاموش نگاہوں سے اس کے چہرے کی مبہم تحریر کو کھوج رہی تھی۔ کہیں کوئی غصہ تھا، نہ ناراضگی تھی، حالانکہ جاتے وقت اس کے تاثرات کچھ اچھے نہ تھے۔ بیٹھو۔ کھانا طباق میں نکالتے ہوئے ادم نے یکایک رک کر اسے کہا۔ نور سنگھ نے گڑبڑا کر اس کے چہرے سے نگاہ ہٹائی تھی اور اس کے سامنے بیٹھ گئے، پھر بے حد سکون سے اکلوتی رکابی میں گوشت کے ٹکڑے اور آلو نکالنے لگی تھی۔ انواع اقسام کی رکابیوں سے سجی میزوں پر کھانے والی نور سین امجاد بڑی رغبت سے زمین پر بیٹھ کر وہ سادہ سا ناشتہ کر رہی تھی جو کبھی اس کی خادماؤں نے بھی نہ کیا ہوگا۔ ادم بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ معاملات کی سنگین نوعیت کو سمجھتے ہوئے کسی بھی قسم کی تلخ کلامی سے بچنے کے لیے اس نے والد کو لکھ دیا کہ آج وہ وریدہ کے مضافات میں سیر کے لیے جا رہی ہے تاکہ والد اور والدہ انزل صاحب کے گھر آنے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اس نے وہ خط ادم کو بھی دکھایا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تم اپنے والد سے یہ سب کب تک چھپاؤ گی؟ نور سنگھ چپ ہو گئی۔ یہ اس نے ابھی تک نہ سوچا تھا، مگر جس لہجے میں ادم نے وہ سوال پوچھا تھا اسے وہ لہجہ بری طرح چھپا تھا، ایسے جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو کہ میرے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ تمہارا تھا، اب تم اپنے اس فیصلے سے اتنی خائف کیوں ہو؟ اس کے لہجے کی نرمی کو سرد محرمی اور آواز کو خاموشی میں ڈھلتے دینا لگی تھی۔ مناسب وقت پر بتا دیں گے، نور سنگھ نے نرمی سے کہا۔ یہ مناسب وقت کب آئے گا؟ وہ اس پر بہت اجنبی سے لگا۔ نور سنگھ شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور یہاں وہ ہزیمت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے اپنے مطالبات اور شرائط میں اس امر کو مقدم رکھا تھا کہ میں جہاں بھی رہوں گا میری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے چچا سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ میری حیثیت کو ہو بہو اسی انداز میں پیش کریں گے جیسی کہ وہ ہے، اور وہ یہ سب واضح کرنے کے بعد ہی تمہارا ہاتھ مانگیں گے۔ مگر وہ مجھ سے کچھ اور کہتے رہے اور تمہارے والد سے کچھ اور۔ اس نے ایک لحظے کے توقف کے بعد نور سنگھ کو دیکھا۔ اس میں نہ میرا قصور ہے نہ تمہارا، مگر میں پھر بھی معافی چاہتا ہوں۔ چچا تو وہ آخر میرے ہی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اشارہ وضاحت کی طرف تھا۔ تمہاری آنکھیں تو کہہ رہی ہیں۔ نور سٹپٹ آ گئی۔ ادم نے لبوں پر ابھرتی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ نور سین اسے ایسا کرتا دیکھ چکی تھی، تبھی خفت چھپانے کو خاموشی سے اٹھ کر خوابگاہ میں آ گئی۔ اب وہ کسی ایسے کام کو تلاش کرنے لگی جس میں وہ غرق ہو کر خود کو مصروف ظاہر کر سکے اور ادم کو دوبارہ اس سے ہم کلام ہونے کا موقع نہ ملے۔ مگر وہاں تو کوئی بھی ایسا کام نہ تھا جو اسے چند ساتیں ہی لے لیتا۔ یوں ہی بستر کی چادر کو ٹھیک کرتے اس نے اپنے بکچے سے کپڑے نکالنا شروع کر دیے۔
اب اگر تم نے اپنے والد کو خط میں سیر کا حوالہ دے ہی دیا تو کیوں نہ ہم اس تحریر میں حقیقت کا رنگ بھر دیں۔ ادم عقب سے نمودار ہوا۔ نور سنگھ گھبرا گئے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ملبوسات لے کر سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیا خیال ہے؟ خیال تو برا نہیں، مگر کیا؟ مگر کچھ نہیں۔ اس سے فوراً ہار مان لی۔ چلو پھر چلیں بریدہ کے مضافات میں، جہاں جنت کی ہوائیں خوشبوؤں کے ہمراہ مچلتی ہیں۔ شادی کا پہلا دن ادم کی سنگت میں شہر بریدہ کے مضافات میں چہل قدمی کرتے گزرا۔ وہ یہاں پہلے کبھی نہ آئی تھی اور نہ ہی اسے قدرت کے اس قدر حسین مقامات کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ ان پہاڑیوں پر بھی چڑھی تھی جن پر وہ اکیلے نہیں چڑھ سکتی تھی، اور ان جھیلوں پر بھی اتری تھی جن میں وہ اکیلے نہ اتر سکتی تھی۔ درخت، پتے، جڑی بوٹیوں، وادیوں، جھیلوں، آبشاروں اور تیزی سے بہتے دریاؤں سے زندگی کا مفہوم ڈھونڈا تھا۔ قدرت کی ہر ایک شے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، سکون قلب تھی، سکون اعصاب۔ شادی شدہ زندگی کا وہ پہلا دن ادم کی سنگت میں گزرا۔ ایک ایک پل اس کے اندر کا خوف اور بے چینی کم کرنے کے لیے تھا۔ ادم نے جیسے سوچ سمجھ کر گھومنے پھرنے کا لائحہ عمل تیار کیا تھا۔ وہ اسے ہر اس مقام پر لے گیا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے مبہوت ضرور ہو جاتی تھی۔ وہ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا، مگر بے حد مختصر، جامع اور ڈھیر سارا مفہوم لیے۔ زیادہ تر ان کے مابین خاموشی ہی ہم کلام کرتی تھی اور آنکھیں بے وفائی کر کے کچھ راز اگل دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے حد پراسرار تھے، اسرار سے بھرپور، ماضی کی تلخ یادوں میں دبے ہوئے۔ دونوں کا ایک ماضی تھا، ایک حقائق تھی جس کا عنوان واضح تھا، حکایت پوشیدہ۔ پہلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میری عمر 15 برس تھی۔ جمامہ کی نہر کے کنارے جوتے ہاتھوں میں پکڑ کر ٹھنڈی نم گھاس پر چلتے اس نے ادم بن مراد کو کہتے سنا، چچا نے محمود کا گھوڑا میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے۔ اس نے ایک لہجے کو توقف کے بعد گہرا سانس لیا۔ میں نے عبداللہ کی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ نور سنگھ ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ ادم بھی رک گیا تھا۔ وہ نور سنگھ کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں دبے اس کے دائیں ہاتھ کی لغزش کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، اداس نہیں ہوئی تھی، وہ پریشان ہوئی تھی، خائف ہوئی تھی۔ میری اس حرکت پر انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور سزا کے طور پر اپنے ملازم کے ساتھ یہاں بھیج دیا۔ نور سنگھ کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی، مگر وہ بے حد خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا، یوں جیسے ماضی کا ہر منظر نہر کی لہروں پر ابھرنے لگا ہو۔ میں اپنے چچا کی ہر زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور پھر وہ گھوڑا تو محمود کا تھا، میرا تو نہیں۔ میرا ہو بھی کیسے سکتا تھا وہ؟ نور سنگھ اپنی جگہ منجمد کھڑی تھی، ساکت۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ خدشات میں گھرے ذہن کو صاف کرنے کی جستجو کر رہی تھی اور ذہن صاف نہیں ہو رہا تھا۔ آوازیں بند نہیں ہو رہی تھی، شور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی ہر چیز پر اس کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور مجھے اس احساس سے، خیال سے شدید نفرت ہے۔ خوف اور وحشت کے عالم میں وہ ادم کے اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جو یکایک دھندلا ہوا تھا۔ محمود کی ہر شے قابل نفرت تھی، قابل حقارت تھی۔ محمود کی ہر شے واجب القتل تھی، واجب العداوت تھی۔ میں اپنی اس سزا سے کافی محظوظ ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح تم ہو رہی ہو۔ بے خبری کے عالم میں ادم بن مراد نے ایک ایسی بات کہہ ڈالی جس نے نور سنگھ کی بنیادیں ہلا ڈالی تھی۔ اب وہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ادم کی محمود سے نفرت بھڑکتی ہوئی اس آگ کی طرح تھی جو اس کے تنکوں سے بنے مکان کے کرب و جوار میں بڑی شدت سے بھڑک رہی تھی، چاروں طرف سے بھڑک رہی تھی، اور کسی بھی لمحے وہ اس گھر کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی جسے وہ صبر و تحمل سے تعمیر کر رہی تھی۔ یا رب تیری رحمت کا سوال۔ دل ہی دل میں اس نے شدت سے اس رازداں کو پکارا تھا جو اس کی نیت سے بخوبی واقف تھا۔ کیا ہوا؟ ادم نے اچانک سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نور سنگھ نے چہرے پر منڈلاتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو حتی الامکان سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا واقعی؟ ہاں، مان لیتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے آگے بڑھ گیا۔ اس رات نور سنگھ باوجود کوشش کے بھی سو نہ سکی تھی۔ وہ روز ہی جمامہ کے مضافات میں گھومتے پھرتے ہلکی پھلکی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی، پرکھنے کی اثر نو کوشش کرتے۔ مجسم خاموشی پگھلنے لگی تھی، اجنبیت کا لبادہ اترنے لگا تھا، نامانوس ماحول میں انسیت کے رنگ گھلنے لگے تھے۔ ادم نے نور سنگھ کو قبول کیا تھا، نور سنگھ نے ادم کو، اور حقیقت یہ کافی تھی کہ انہیں محبت، عزت اور اہمیت کے ہر احساس سے سرشار کرنے کے لیے۔ مگر ادم کی اندرونی تلخی جب ایک لحظے کے لیے بھی عیاں ہوتی تو نور سنگھ کا خون خشک ہو جاتا۔ محمود کا ذکر رنج و غم، اذیت کے سوا کچھ نہ لاتا۔ حقیقت عیاں نہ ہو یہ اس کی صدا تھی، ماضی مخفی رہے یہ اس کی دعا تھی۔ وہ روز اپنے رازق سے محبت مانگتی تھی، عزت مانگتی تھی، اور شادی شدہ زندگی میں استحکام کی طلب رکھتی تھی، اور اس لیے وہ ادم بن مراد کو اپنا پاسبان سمجھنے لگی تھی۔ خوف، دہشت کے باوجود اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔
وہ شوہر تھا اس کا، ہم سفر شادی ہو چکی تھی اس کے۔ رب نے تو فرض کر دیا تھا اس پر کہ اگر وہ اس کے ساتھ اچھا ہے تو وہ اس رشتے کو نبھائے اور خوش اسلوبی سے نبھائے، اور اگر وہ اس فرض کو نبھا رہی تھی، اس کی کوشش تھی کہ وہ بھی ادم کا ساتھ دے، جب وہ ہنسے تو وہ بھی ہنسے، جب وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکرائے، جب وہ بات کرے تو وہ بھی بولے، جب وہ سوال کرے تو وہ بھی جواب دے۔ وقت چاہیے تھا اسے خود کو اس روپ میں ڈھالنے کے لیے، اور اسے یہ وقت عطا کر دیا گیا تھا، اور وہ سنبھال رہی تھی خود کو، صبر و تحمل سے اس زندگی کو گزار رہی تھی، احسن طریقے سے جسے اس نے سزا سمجھا تھا۔ تم اسم بامسمہ ہو، سیاہ دھاری سفید دھاری سے بھی ابھی جدا نہ ہوئی تھی، دبیس تاریکی میں لالٹین اٹھائے وہ ادم بن مراد کو فجر کی نماز کے لیے دروازے پر چھوڑنے آئی تھی، جب اس نے رک کر مدھم آواز میں کہا تھا، اور وہ سر اٹھائے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ادم کے عقب میں وسیع و عریض آسمان تھا، تاروں سے سجا ہوا، بے شمار نجوم کے مرکز میں ایک ہی چاند تھا۔ وہ دھرتی کے ہر کونے، ہر گلی، ہر کوچے میں اپنی نقرئی روشنی پھینک رہا تھا۔ نور سنگھ کی نگاہ بے اختیار اسی چاند کی جانب اٹھی تھی۔ ادم نے لالٹین کا دیا بجھا دیا، ایک لہجے کے لیے اندھیرا ہوا، پھر چاند کی نقرئی کرنیں اس پر اپنا اثر دکھانے لگی۔ نور سنگھ، نور، چاند کا نور، چاند کی روشنی۔ وہ بے حد ادب و احترام سے جھک کر کہنے لگا تھا، تمہارا وجود میرے لیے تمہارے نام کی طرح، میری زندگی تاریک تھی، میرا وجود تاریک تھا، میرے احساسات و جذبات کی کوئی حیت نہ تھی، میری کوئی قدر، کوئی منزلت نہ تھی، میں ان اندھیروں میں بھٹک رہا تھا جو میرے اپنوں نے میرے لیے تیار کر رکھے تھے، اور پھر میری زندگی میں تم آ گئے۔ وہ ایک لحظے کو رکا، رات کے اس اندھیرے میں نور سنگھ ادم بن مراد کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی شدت دیکھ سکتی تھی۔ اظہار محبت کے فن سے میں ناواقف ہوں، مگر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں نور سنگھ، میری زندگی میں تمہاری موجودگی اس چاند کی طرح ہے، اس نے اشارہ کر کے کہا، اور تم میرے لیے اتنی ہی اہم، اتنی ہی ضروری ہو جتنی کہ زمین والوں کے لیے یہ چاند۔ نور سنگھ آنکھوں میں نمی لیے ادم بن مراد کی سرخ آنکھوں میں احساسات کی ان تحریروں کو پڑھنے لگی جو اس سے مخفی تھیں۔ تمہارا شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے قبول کرنے کے لیے، اور مجھے محبت کی روشنی دان کرنے کے لیے۔ وہ سیدھا ہوا، مسکرایا اور دروازے کی چوکھٹ عبور کر گیا۔ نور سنگھ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، دل ٹوٹ کر کرچی ہوا تھا، نہ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی خوش نہ ہو سکی تھی۔ ایک خوف، ایک خدشہ جو ننگی تلوار کی طرح سر پر لٹک رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اس سے پلکیں جھپکی، آنسو ٹوٹ کر گرے اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ محبت، عزت، احترام، یقین، اعتماد اور ایک گھر، سب عطا کیا گیا تھا اسے، سب، مگر ایک خدشہ، ایک خلش، ایک احساس، اذیت بھرے احساس کے ساتھ کہ اگر ادم کو علم ہوا تو زندگی میں پہلی بار میرے حصے میں محمود کی ٹھکرائی ہوئی شے نہیں آئی، اور نور سنگھ نے احساس جرم میں مبتلا ہو کر کرب کے عالم میں آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کی آزمائش تو کبھی ختم ہی نہ ہوئی تھی، وہ تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، ادم کی آواز نے ایک لحظے کے لیے جیسے اس کے تخیلات پر طاری جمود کو توڑا، تو وہ اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کیا، اس نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ اندر آ گئی۔ ذہن کی تصور کی سرزمین پر ایک بار پھر آندھی سی چلی۔ منفی خیال مثبت خیال سے متصادم ہوئے، اور جو سچ تھا، حق تھا، وہ ایک بار پھر اس پہ واضح ہوا تھا۔ ادم بن مراد کی سنگت میں اس نے فقط 17 دن گزارے تھے، اور وہ 17 دن گزشتہ 7 سالوں پر بھاری ایام کا سالوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا کہ وہ عزت، احترام اور سچی محبت کے جن ساتوں پر مشتمل تھے، وہ 7 سالوں میں کسی طور پر نہ سمائی تھی۔ ادم بن مراد کی قربت میں رہ کر ہی اسے محبت کی پہچان ہوئی تھی۔ محبت سے بڑھ کر عزت، احترام اور عہد کی پاسداری کا انکشاف ہوا تھا۔ عزت، احترام اور وعدوں کا پاس ہے تو ہی محبت ہے، ورنہ سب خیال ہے، خواب ہے، سراب ہے۔ محبت، احترام، چاہت ان جذبوں سے تو جیسے اب وہ واقف ہوئی تھی، بیوی کے روپ میں ایک شوہر کے ایک ایک جذبے کی حقدار ٹھہر کر اسے اب احساس ہوا تھا کہ نکاح کے 2 بولوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور رب کائنات کو گواہ بنا کر جب 2 لوگ ایک ہوتے ہیں تو اس کی رحمت سے زندگیاں آسودہ اور خوشحال کیسے ہوتی ہیں۔ اسے تو یہی لگا کرتا تھا کہ وہ خوش نہیں رہ پائے گی، اسے تو یہی لگا کرتا تھا کہ وہ سزا کا انتخاب کر بیٹھی ہے، مگر یہ زندگی غم تو ہرگز نہ تھی، یہ محبت سزا تو ہرگز نہ تھی۔ بستر کی چادر درست کرتے ہوئے، کھڑکی کے پردوں کو ڈوروں میں باندھتے، میز پوش کو جھاڑتے، برتنوں کو الماری میں ترتیب رکھتے، وہ سوچ کے خیالوں میں اتنا گم تھی کہ بیرونی دروازے کی دستک اس کی سوچ پر طاری
اس جمود کو توڑ ہی نہ سکی تھی جس نے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے اطراف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ دستک تیز ہوئی تو آواز بھی بلند ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ظرف چھوٹ کر زمین پر گرتے ہی چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ والد! نورسین کا سانس رک گیا تھا، وہ پتھر ہو گئی۔ دروازہ کھولو نورسین! بوکھلاہٹ کا شکار ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی نورسین۔ والد دروازہ پیٹ رہے تھے شدید غصے کے عالم میں، وہ جیسے لکڑی کے پھاٹک کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ ہمت مجتمع کر کے وہ نہ جانے کیسے دروازے تک پہنچی اور پھر نہ جانے کیسے اس نے کپاتی انگلیوں سے کنڈی ہٹائی تھی۔ دروازہ دھڑام سے کھلا، باہر کا منظر یکایک واضح ہوا۔ سامنے اس کے والد کھڑے تھے، عقب میں ان کے ملازمین اور ان کے وسط میں کہیں محمود انزی موجود تھا۔ نورسین کا دل بیٹھنے لگا، اس کی روح کانپنے لگی۔ والد نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا، اس کا ماتھا چوم کر اس کا ہاتھ پکڑ جیسے اس کی خیریت جاننے کی کوشش کی، اور وہ ہکا بکا ساکت سی کھڑی ان کا چہرہ تکنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں جو خون اترا ہوا تھا وہ اسے لہو لہان کر رہا تھا، اس کے سخت تاثرات کی جو تپش تھی وہ اسے جھلسا رہی تھی۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اس دھوکے باز مکار انسان کو۔ نورسین نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ والد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ بستی کے لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے اسے اس چھوٹے سے غریب خانے سے دور لے جانے لگے جو اس کے لیے سکون قلب کا ایک امین مرکز تھا، ایک پناہ گاہ جو اسے ماضی کی آندھیوں سے محفوظ رکھتی تھی، جو اسے خوبصورت مستقبل کی خوابیدہ حکایتوں کو نغموں میں ڈھال کر سناتی تھی۔ وہ گھر مقام پناہ گاہ وہ اس کے لیے ایک ثانیے میں دھندلا گئی۔ اب وہ اپنے گھر کے ادھ کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنے والد کے آدمیوں کو اس کے گھر میں بے رحمی سے گھستے اور اس میں توڑ پھوڑ کرتا دیکھ رہی تھی۔ پوری دنیا یکایک ہی اس کے لیے تاریک ہو گئی۔ ہر آواز بند ہوئی، ہر خیال جامد ہوا اور وہ صدمے کی کیفیت میں گھوڑا گاڑی تک پہنچتے پہنچتے زمین پر ڈھہ گئی۔ سب ختم ہونے کو تھا، سب بدل جانے کو تھا۔ اب کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ وہ ایک بار پھر برکان کے جنگل میں تنہا کھڑی رہ جائے گی۔ وہ ایک بار پھر ماضی کی چھوٹی بڑی ہر غلطی، ہر غیر درست فیصلے کی زنجیروں میں باندھ دی جائے گی۔ سزا عوض اسے گھوڑا گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے قبر کے عالم میں آنکھیں میچ لیں۔ خلا! والد نے عجیب بات کہہ دی تھی، ہلا دینے والی، لرزا دینے والی۔ لمحوں میں سب بدلا تھا، سب بکھرا تھا اور وہ ساکت و جامد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی رضا، اس کی رغبت جانے بغیر والد اتنی بڑی بات سوچ بھی کیسے سکتے تھے، اتنا بڑا فیصلہ کر بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ اس سے وہ گھر چھین لینا چاہتے تھے جس نے اسے دکھ و آلام کی بارشوں میں پناہ دی تھی۔ وہ اس سے وہ مکان لے لینا چاہتے تھے جو محبت کے ستونوں پر ایستادہ ہوا تھا، جو ماضی کی تلخیوں سے اسے محفوظ رکھتا تھا۔ والد ایسا کیسے کر سکتے تھے، کیسے سوچ سکتے تھے؟ وہ ایسا نہ ہونے دے گی، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ میں آدم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں والدی، مجھے طلاق نہیں چاہیے، ہمت مجتمع کر کے اس نے کہہ دیا۔ والد کو تو سکتا ہوا تھا، ایک لہجے کے لیے انہوں نے نورسین کو بے یقینی سے دیکھا، یوں جیسے وہ اپنی نازک والی بیٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، یوں جیسے وہ اسے جاننے کی پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیا یہ وہی نورسین تھی، ان کی بیٹی، ان کا خون، ان کی لخت جگر، جس نے اس گھر میں آسائش کا ہر رنگ، ہر بہار، ہر انعام دیکھا تھا، جس کی میز انواع اقسام کے لذیذ کھانوں سے سجی رہتی تھی، جس کے ہر کام کے لیے ہمہ وقت ملازم مستعد رہتے تھے؟ کیا یہ وہی نورسین تھی؟ مگر ان کی نورسین تو ایسی ہرگز نہ تھی۔ ان کی نورسین تو اس گھر سے 25 دن پہلے رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ اب جو سامنے کھڑی تھی وہ تو کوئی اور تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے جانے دے والد، مجھے اپنے گھر جانے دے۔ اور وہ آدم بن مراد کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے لیے اس کے سامنے ڈٹ گئی۔ کیا وہ جگہ گھر کہلانے کے لائق بھی ہے نورسین؟ انہوں نے کرب کے عالم میں اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ والد اندر سے کٹ کر رہ گئے۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں ادب سے شادی پر مجبور کیا، میں نے تمہیں تپتی ہوئی اس آگ میں جھونک دیا، میں نے اس کی خاندانی جاہ و چشم کو دیکھا مگر اسے نہ دیکھا، اس کے کردار کو نہ دیکھا، اس کی شخصیت کو نہ دیکھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا نورسین، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ ایسا نہیں ہے والد، اسے نمناک آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے روکا۔ آدم سے شادی میرا اپنا فیصلہ تھا، میرا ذاتی، اس میں آپ کو کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر میں اس سے شادی نہ کرنا چاہتی تو آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی نورسین تم اس طرح کیسے رہو گی اس گھر میں؟ والد یاد ہے آپ کہا کرتے تھے کہ لڑکیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر اپنے حصے کا رزق خود لے کر جاتی ہیں۔ ایک لہجے کو امجد فتح چپ ہوئے تھے۔ یہ میرے حصے کا رزق تھا جو میں اس گھر سے اپنے ساتھ وہاں لے جا چکی ہوں۔ کوئی بھی انسان مجھ سے میرا وہ رزق نہیں چھین سکتا جو اللہ نے میرے حصے میں لکھ دیا ہے، اور میں اس میں خوش ہوں، بہت خوش۔ نورسین وہ ایک اچھا انسان ہے والد، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے لیے یہ احساس اور آسائش سے بڑھ کر ہے۔ اچھا انسان؟ دھوکے باز مکار ہے وہ تو اپنے چچا کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا رہا۔
وہ بھر کر بولے تھے ساری غلطی ادم کی تھی، سارا قصور ادم کا تھا، انہوں نے بھی اذیت جھیلی تھی، انہوں نے بھی دھوکہ کھایا تھا۔ والد انزی صاحب کی زبان بول رہے تھے۔ وہ چپ ہوئے تو نورسی نے سر اٹھایا۔ میں نے ادم میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اسے پورے وثوق، پورے یقین سے ایک ایک لفظ اطمینان سے ادا کیا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں والد، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا، یا تو وہ کسی اچھی جگہ تمہاری رہائش کا بندوبست کرے یا پھر تمہیں طلاق دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ادم کے نام خط لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے لیے ایسا مت کریں، کوئی شرط نہ رکھیں، میں آپ سے منت کرتی ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ مگر والد نے ایک لفظ نہ سنا اور خط لکھ کر ادم کو بھجوا دیا۔ اگلے چند دن اور راتیں نورسین کے لیے بے حد مشکل تھی، ایک ایک لمحہ جیسے اس نے انتظار کی سولی پر لٹک کر گزارا تھا۔ والد نے جواب کے لیے ادم کو 1 ہفتے کی مہلت دی تھی اور اب ہفتہ گزرنے کو تھا، مگر ادم کی طرف سے امجاد فتح کے مطالبات کا کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ اسے تمہاری پرواہ نہیں، ہرگز پرواہ نہیں، والد ہر روز اسے جتاتے تھے اور وہ خاموشی سے کان سن کر مجرموں کی طرح سر جھکا لیتی تھی۔ سندس آئے روز چکر لگاتی رہتی، تخلیہ میں اس کی طنزیہ نگاہیں اور معنی خیز مسکراہٹیں نورسین کو اندر تک چھلنی کر دیتی تھیں، جبکہ والدین کے سامنے وہ اسے خود سے لپٹا کر آنسو بہاتی تھی، شادی کے فیصلے پر ناراضی کا اظہار کر کے اپنے بہن ہونے کا حق جتاتی، مگر غیر موجودگی میں وہ لفظوں کے زہریلا نشتر چبھونے سے باز نہ رہتی۔ میں نے کہا تھا تم پچھتاؤ گی۔ ہاں مجھے یاد آیا، تمہیں تو نئے پچھتاوے چاہیے تھے۔ اور نورسین چپ سادھ لیتی، کہتی بھی تو کیا، اس نے تو ویسے بھی سندس کو جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ 7 دن تو اس نے جیسے تیسے گزار لیے، مگر 8ویں دن جب والد نے قاضی سے ملاقات کا حتمی فیصلہ سنایا تو نورسین کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ والد ایسا نہ کرے، وہ ایک بار پھر ان کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ عثمان، اس کو تمہاری پرواہ تک نہیں اور تم اس کی خاطر رو رہی ہو۔ نورسین کو روتا دیکھ کر وہ اس پر چلا اٹھے۔ 7 دن گزر چکے، اس نے پلٹ کر تمہاری خبر نہ لی، میرے خط کا جواب تک نہ دیا، اور تم اس کے لیے رو رہی ہو، اس غیر ذمہ دار انسان کے لیے۔ آپ بس مجھے جانے دیں، اس نے منت کی، مجھے طلاق نہیں چاہیے والد، رب کے لیے میری بات مان لیں۔ والدہ پریشان کھڑی تھی، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا بیٹی کا ساتھ دے یا شوہر کا۔ ہم خلا کے لیے ابھی اور اسی وقت قاضی کے پاس جا رہے ہیں، والد تحکم سے کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ میں دارالقضا میں قاضی سے صاف صاف کہہ دوں گی مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ عقب میں وہ چلا اٹھی، والد کے قدموں کی حرکت تھم گئی، مٹھیاں بھیج کر وہ غصے کے عالم میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ چٹانوں کی سی مضبوطی لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے پہلی بار والد کو اپنی ہمت دکھائی تھی، اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اگر مجھے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تو میں اس سے طلاق نہ لوں، مجھے کم از کم اللہ کے ساتھ تو مخلص ہو جانے دے والد۔ مجلس میں یکایک خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ نورسین خائف ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر والد کو دیکھا، وہ ساکت تھے، جیسے ہر دلیل، ہر حجت دم توڑ گئی ہو، جیسے انکار کی، اصرار کی مزید کوئی گنجائش ہی نہ رہی ہو، مگر انا کہ وہ بھی پکے تھے، ناراضی سے مڑ کر گئے تو اس شب واپس نہ آئے۔ البتہ ملازم کے ذریعے اسے پیغام بھجوا دیا گیا کہ وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، مگر وہ کیسے جاتی، یوں والد کو خفا کر کے؟ خوشی اور غم 2 کشتیوں پر ایک ساتھ پاؤں کیسے دھرتی؟ اس نے صبح تک ان کا انتظار کیا، پر وہ نہ آئے۔ ظہر سے عصر اور پھر مغرب تک وہ سارا دن والد کے انتظار میں بے قراری سے صحن کے چکر کاٹتی رہی، مگر نہ انہوں نے آنا تھا نہ وہ آئی۔ اتنی ناراضی صرف اس لیے کہ وہ اپنے حق کے لیے بولی تھی، ڈٹ گئی تھی، اس لیے کہ اس نے اپنا گھر بچانے کی جستجو کی تھی۔ والد کے لیے یہ سب عام کیوں تھا، آسان کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک امیر تاجر تھے جس کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کوئی بھی دولت مند شخص بخوشی راضی ہو سکتا تھا۔ مگر اس کے جذبات کا کیا، احساسات کا کیا؟ اسے اپنے والد کی فطرت کا علم تھا، ان کے غصہ انا کی سختیوں سے واقف تھی۔ اب شاید وہ اس گھر میں نہ آ سکے، کبھی نہ آ سکے۔ یہ بھی سزا تھی، سزا کا ایک ہی روپ، صبر۔ نورسین صبر۔ اگلے دن صبح کے پرنور اجالے میں ماں سے مل کر وہ نازک کندھوں پر بھاری بوجھ سہارے گھر سے چلی گئی تھی۔ گھر کی حالت ویسی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، چولہا سر تھا، صحن کے پھول خشک مرجھائے ہوئے، ہر شے پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ گھر میں زندگی کے آثار نہ تھے۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا، کسی انہونے خوف سے، خیال سے۔ دروازہ آہستہ سا کھل کر جب اس نے خوابگاہ میں قدم دھرے تو اندھیرے کو مات دیتی سورج کی روشنی 4 کونے پھیلی تھی۔ سامنے ہی بستر پر وہ پڑا تھا، پسینے سے شرابور، بے سود۔ نورسین کے قدم یکدم بھاری ہوئے، اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے، کھڑکیاں بھی کھول دی۔ بستر پر بیٹھے ہوئے اس نے ادم کا ہاتھ پکڑ کر اسے پکارا تو اس نے اپنے چہرے پر سے بازو ہٹاتے اور نیم کھلی آنکھوں سے نورسین کو دیکھا۔ نورسین کو سکتہ سا ہو گیا۔ ادم کی سفید قمیص کی آستین خون سے سرخ تھی، پیشانی پر گہرے زخم سے بھی خون رس رہا تھا، دانے گال پر سوزش تھی، ہونٹ کے کونے پر بھی ضرب کا نشان۔ ادم!
नूरसीन ने आंखों को नमी को पीते हुए उसकी पेशानी से बहते खून को अपनी उंगलियों से पूछा। अदम नीम व खाली खाली आंखों से उसे देखने लगा। उसकी समात काम नहीं कर रही थी, तब भी वो उसे जवाब नहीं दे रहा था। उसकी बसारत साथ नहीं दे रही थी, तब भी वो रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा था। नूरसीन परेशानी के आलम में किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए उठी कि अदम ने उसका हाथ पकड़ लिया और रुक कर अदम की जानिब मतवज्जा हुई। अगले चंद सानिये वो मुश्किल गुजरे थे, फिर वो किस कदर कोशिश से उठकर बैठ गया। वो नूरसीन को देखने लगा था, खामोशी से, यकसुई से। उसका चेहरा जर्द था, लब खुश्क और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। वो गहरी नींद से अभी कुछ देर पहले ही बेदार हुआ था, मगर उसकी आंखों की सुर्खी जैसे उसके रत जगह की गवाही दे रही थी। उसकी आंखों में कोई शिकवा था ना शिकायत, बस एक सवाल था, इस्तफसार था, हैरत थी, इस्तजाब था, जैसे वो कह रहा हो, तुम आ गई नूरसीन, तुम कैसे आ गई? अधम, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? नूरसीन रो पड़ी। गहरी सांस लेकर उसने आंखों को यूं ही रगड़ डाला कि नूरसीन धुंधला गई, वाज़े नज़र ही ना आई। वो एक बार फिर किसी ख्याल ख्वाब का रूप धारने लगी और वो हरगिज़ ऐसा ना चाहता था। वो उसे अपने पास देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था, मगर जाने क्यों मंजर वाज़े ना हो रहा था। हालांकि सब रोशन था, दिन के उजाले की तरह। उसके बावजूद नूरसीन उसे नज़र ना आ रही थी। उसने अदम को पानी पिलाया, फिर तकिए के सहारे बिठाते हुए उसकी खैरियत पूछने लगी। क्या वालिद के आदमियों ने तुम्हें बहुत मारा पीटा? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। वो धीरे से मुस्कुराया। नूरसीन का वजूद अंदर से छलनी हो गया। ये ज़ख्म तो कल रात का है। अदम ने पेशानी पर हाथ रख कर वजाहत दी। मैं गिर गया था, मेरा सर मेज़ से टकरा गया। उसमें तुम्हारे वालिद का तो कोई कसूर नहीं। मेज़ उन्होंने तो नहीं रखी थी वहाँ, मैंने रखी थी। फिर पानी का ज़रूफ भी तो मैंने खुद तोड़ा था, उनका तो कोई अमल दखल नहीं। नूरसीन को और रोना आया। तुमने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया आदम। तुम्हारी जुदाई का गम मुझे खा रहा था, मैं कैसे कुछ खा लेता। नूरसीन अपनी जगह सुन हुई। अदम की मोहब्बत उसे हमेशा रुलाती थी, आज भी रुला रही थी। ये हकीकत है, मेरी भूख मर गई थी। अदम ने अपनी आंखें बंद की। खुदारा नूरसीन, अब कहीं मत जाना। उसके लिए अब भी उसकी मौजूदगी एक ख्वाब सी थी। वो अब भी एक ख्वाब देख रहा था, ख्याल सोच रहा था। अदम के हाथों पर नूरसीन की गिरफ्त यकायक मजबूत हुई। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, उसने कहा। अदम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आलम एहलाम की सरहदों में कहीं आगे निकल गया। नूरसीन अपनी आंखें पूंछ कर उठ खड़ी हुई। अगले 3 दिन अदम की तीमारदारी में सर्फ हुए थे। उसने जो अपनी हालत बना ली थी, उसे बेहतर होने में कुछ वक्त तो लगना था। और फिर बस्ती वालों के अताब से बचने के लिए भी अदम अपना बिस्तर नहीं छोड़ रहा था। जो उस तमाम अरसे में यही समझते रहे थे कि वो घर में मौजूद नहीं। पड़ोसी इयादत के लिए आते तो वो नींद का बहाना किए बिस्तर में दबका रहता, सामना कम ही करता, जवाब भी कम ही देता। चौथे दिन आईने में अपने चेहरे को काफ़ी देर तक देखने रहने के बाद उसने नूरसीन को बताया कि उसे पेशानी पर लगे ज़ख्म और उसकी निशान की बेहद फ़िक्र है। नूरसीन उसे देख कर रह गई। ये बात उसके लिए हैरानकुन थी, क्योंकि अदम के सीने, बाजू और पुश्त पर मुंदमिल ज़ख्मों के बेशुमार निशान मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी उसे हरगिज़ परेशान न करती थी। मगर आज वो ज़ख्म की एक छोटी सी मगर गहरी लकीर से परेशान हो रहा था। ज़ख्मों के निशान पोशीदा ही अच्छे लगते हैं। सहन में पौधों को पानी देते उसने अदम की बात सुनी और वो वहीं रुक गई। पानी की बाल्टी हाथों में न जाने क्यों लड़खड़ा सी गई। उसने बाल्टी नीचे रख कर अदम को देखा। वह सीढ़ियों के सामने बैठ गया। उसके गाल की सोजिश कुछ कम हो चुकी थी और होंठों का ज़ख्म भी मुंदमिल हो चुका था, मगर दाहिनी आँख के ऊपर जो लकीर थी वो बेहद गहरी थी, वाज़ेह थी। लेकिन यह भी हकीकत थी कि कुछ ज़ख्म छुपाए नहीं जा सकते। उसने आईना हटाकर गहरी सांस ली। यह ज़ख्म भी मुंदमिल हो जाएगा। नूरसीन ने उसके बराबर बैठते हुए उसकी पेशानी पर बालों को बिखेरते हुए तसल्ली दी। मगर निशान बाकी रहेगा, अदम ने बेसाख्ता कहा था। और नूरसीन एक सानिया में अपनी घायल होती रूह की चीखों पुकार में सुन होकर रह गई। निशान बाकी रह जाने से क्या होता है, उसने ज़ब्त करते हुए वो मुश्किल कहा। अदम, बात तो ये है कि दर्द ना रहे। उस लम्हे उसे अपने लफ्ज़ खोखले लगे थे। बाज़ दर्द बड़े अजीब होते हैं नूरसीन, वो बाकी रहते हैं। ज़ख्म ठीक हो जाए तब भी, मुंदमिल हो जाए तब भी। अदम गहरी सांस लेकर सामने देखने लगा। नूरसीन ने अपने लिबास को के दामन को मुट्ठियों में पकड़ लिया। अंदर से पूरा वजूद हिल सा गया था। हालांकि बात तो कुछ ऐसी ना थी। आखिर वो अदम की अदना सी बात पर भी अपनी रूह की गहराइयों में क्यों उतर जाती, क्यों अपने ज़ख्म नोचने लगती, अपने दर्द झंझोड़ने लगती। अदम ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। वो चौंक कर उसे देखने लगी। तुमने बताया नहीं तुम्हारे वालिद ने तुम्हें कैसे आने दिया? उनके पास एतराज़ का जवाज़ नहीं था। वो अब अपने नाखूनों से खेलने लगी। मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही थी। क्या कह रही हैं मेरी आंखें? उसने चेहरा अदम की जानिब मुड़ा। यही कि अदम, तुम्हारी बीवी तमाम कश्तियाँ जला कर आई है। और नूरसीन बावजूद कोशिश के भी इसकी बात रद्द ना कर सकी। खामोशी से उसे देखती रही। होना तो यही था, क्योंकि वालिद ने तुम्हें ख़त लिखा था और तुमने उसका जवाब नहीं दिया था। अब के अदम जो चुप हुआ तो उनके माबैन इस मौजू पर दोबारा कोई बात ना हुई। हफ्ते का दिन था। वो उम्मे इस्माइल के साथ बाज़ार से ख़रीदारी के बाद अकेली अपने घर जा रही थी कि गली में मोड़ मुड़ते हुए कोई अचानक से नमूदार हुआ था और नूरसीन चौंक कर झटके से रुक गई। महमूद,
انزی صاحب کے بیٹے کو یہ بے یقینی سے دیکھتے سامان کے تھیلے پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا، اس کا تنفس بھی تیز ہو چکا تھا۔ محمود اور یہاں جمامہ کی عام سی بستی میں عام سی رد کی جانے والی نورسین کے سامنے نورسین دبے قدم پیچھے ہٹی تھی اور پھر تیزی سے مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ وہ سرعت سے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے محمود کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ہٹا تھا۔ نورسین تم میری بات تو سنو۔ وہ وحشت کے عالم میں مڑ گئی اور خود پر ضبط کیے واپس بازار کی طرف جانے لگی۔ اگر آج تم نے میری بات نہ سنی تو میں اسی طرح بار بار تمہارے راستے میں آتا رہوں گا۔ میں ادھم کے سامنے بھی آنے سے گریز نہیں کروں گا۔ نورسین کے قدموں کی حرکت یکلخت تھمی تھی، تیر ٹھیک نشانے پہ لگا۔ محمود نے اس کے خوف کا فائدہ اٹھایا اور ادھم کی خود سے نفرت اور عداوت سے واقف تھا، بہت اچھی طرح واقف تھا۔ میری بات سن لو نورسین۔ نورسین آنکھوں میں غض و غضب لیے اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گلی کے اس پار چلتے پھرتے لوگوں کی آوازیں سب معدوم ہونے لگی، گھر مکان نفی ہو گئے، بس ایک تنگ و تاریک دوراہے پر اب وہ اسے دکھائی دے رہا تھا، وہ سنائی دے رہا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے تمہارے حق میں غلط کیا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے یہ احساس کافی دیر سے ہوا، بالکل محبت کے اس احساس کی طرح جسے میں اپنا وہم، اپنا خیال سمجھ کر جھٹلاتا رہا۔ مگر نورسین، محبت تو مجھے صرف تم سے ہوئی تھی، صرف تم سے۔ نورسین کی مٹھیاں بھیگی، کان کی لوئیں گرم ہوئیں، وہ اپنے اندر اچانک سے بھڑک اٹھنے والی اس آگ کی تپش کو محسوس کر سکتی تھی جس نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں تمہیں اب بھی چاہتا ہوں نورسین، دل و جان سے چاہتا ہوں، خدا گواہ ہے تمہاری جدائی میں مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ تم جیت گئی نورسین، تم نے مجھ سے انتقام کے لیے جو قدم اٹھایا تھا اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، مجھے کسی پل چین نہیں۔ نورسین کا تنفس تیز تھا، آنکھیں اشک آلود، اس کے چہرے پر وحشت رقص کر رہی تھی۔ میں ہار گیا نورسین، تم جیت گئی، خدا کے لیے اپنی سزا کو ختم کر دو، ادم کو چھوڑ دو، میں سندس کو چھوڑ دوں گا، تمہارے لیے ہم شادی کر لیں گے۔ میں اس سے قبل کہ اس کی بات مکمل ہوتی نورسین کی طرف سے پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کے لبوں کو ساکت کر دیا، اس کے کھوکھلے لفظ یہاں وہاں بکھر گئے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے صدمے سے گنگ، حیرت و بے یقینی سے نورسین کو دیکھنے لگا۔ نور! ایک لفظ اور نہیں۔ نورسین نے وحشت کے عالم میں ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ دی۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے، مجھے اس کا ہرگز اندازہ نہ تھا، تم اس طرح سے میرا کھیل تماشا بناؤ گے، مجھے اس کا ہرگز گمان نہ تھا۔ گھٹیا انسان، آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ تیزی سے جانے کے لیے مڑ گئی تھی اور وہ سنسان گلی میں اپنے سرخ پڑتے گال پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ جو ٹھکرانے والوں میں سے تھا آج اسے ٹھکرا دیا گیا تھا، بے دردی سے، بے رحمی سے۔ وہ جو مٹی میں ملانے والا تھا آج اسے خاک کر دیا گیا تھا، ضلالت سے، حقارت سے۔ وہ جس نے شکست کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا وہ آج احساسات کی بازی میں ہارا تھا، بہت بری طرح سے ہارا تھا۔ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ اس نے کسی شے کی طلب کی ہو اور وہ اسے عطا نہ کی گئی ہو، خواہش جسے دل میں پناہ دی ہو اور پھر وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ وہ اب بھی نورسین کو دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے، حیرت سے۔ ایک فیصلے نے سب تباہ کر دیا تھا، ایک مطالبے نے سب راکھ کیا تھا۔ کھیل اب بھی نصیب کا تھا، قسمت کا تھا، مگر چال الٹی چلی تھی، اس لیے خالی ہاتھ تہی دامن تھا۔ اس کا خیال تھا محمود انزی تھپڑ اور بے عزتی کے بعد دوبارہ اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا، اس کے راستے میں آیا تھا اور اس کے لیے ناعبور ہونے والی ایک مستقل رکاوٹ بن گیا تھا۔ وہ وہاں تھا، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے میں۔ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ سرے سے اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ گزشتہ روز وہ یوں ہی ایک بار پھر سے اس کے راستے میں آیا۔ اس مرتبہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے نورسین کے پیروں تلے سے زمین تک کھینچ لی۔ وہ حق تک بے یقینی کے عالم میں محمود الانزی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جسے اس نے 7 سال چاہا تھا؟ 7 سال جس کے ہمراہ اندھے اعتماد کی وادیوں میں کھوئی رہی تھی۔ وہ تو لمحوں کے لائق بھی نہ تھا اور اس نے پورے 7 سال گنوا دیے تھے، پورے 7 سال۔ نورسین کا دماغ معاف تھا، سانس خشک ہو چکا تھا۔ وہ صدمے کے عالم میں محمود الانزی کی بے رحم آنکھوں میں اپنے لیے رحم تلاشنے لگی تھی، مگر وہاں تو کچھ نہ تھا، نہ محبت تھی، نہ رحم تھا، نہ عزت تھی۔ شاید تم نے سنا نہیں، ادھم کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے تمام خطوط اسے بھجوا دوں گا، بلکہ میں اسے خود دینے آؤں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اپنے گھر کو بھاگ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ زندگی اپنے مدار پر گھومنے لگی تھی تو یوں ہی اچانک سب کچھ درہم برہم کیوں ہونے لگا تھا؟ اس نے تو خود کو بدل دیا تھا، پھر اس کی قسمت، اس کا نصیب، اس کے حالات کیوں نہیں بدل رہے تھے؟ اس رات وہ باوجود کوشش کے سو بھی نہ سکی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، محمود سے کچھ بعید نہ تھا۔ اگر وہ دھوکہ دے کر اسے ٹھکرا سکتا تھا تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا، اگر وہ گھٹیا پن دکھا کر اسے دھمکا سکتا تھا تو وہ اپنی
دھمکی پر عمل بھی کر سکتا تھا۔ خوف اور پریشانی کی وجہ سے اس نے کچھ دنوں کے لیے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، تاہم وہ اس سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ صبح سویرے جب ادم کام پر چلا جاتا تو محمود اسے گلی کی نکڑ پر کھڑا نظر آتا تھا۔ کبھی کبھار وہ دروازے تک آ جاتا، دستک بھی دے دیتا، کھڑکی کو بھی دیکھ لیتا تھا، یوں جیسے اسے معلوم ہو کہ نورسین اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ جواب لینے کے لیے آتا تھا، اس کا حتمی فیصلہ سننے کے لیے آتا تھا، وہ اسے برباد کرنے کے لیے آتا تھا۔ وہ رنج و الم کے قبرستان میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنا دینا چاہتا تھا۔ نورسین کے چہرے کی رنگت ہر وقت اڑی رہتی تھی، خوف و وحشت سے دل شدت سے دھڑکتا رہتا۔ آنے والا ہر لمحہ اس کے لیے اس وقت تک اذیت بنا رہتا جب تک گزر نہ جاتا۔ اس کے لیے وہ وقت بے سکونی اور بے قراری کے سوا کچھ نہ لاتا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، بھوک مٹ گئی تھی، گھر کے کسی کام میں دل نہ لگتا تھا، نہ چاہ رہی تھی۔ ادم نے بارہا اس سے پریشانی کا سبب پوچھا، مگر وہ سر درد یا معمولی سی طبیعت کا خرابی کا بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ وہ اسے بتاتی بھی تو کیا، کیسے، کس طرح؟ ادم کی ہر پکار اسے بری طرح سے چونکا دیتی، اس کی ہر بات اسے ہلا دیتی۔ سب ٹوٹنے کو، بکھرنے کو، مٹنے کو تھا، زندگی ختم ہونے کو تھی۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتی تھی، رحم کے لیے تڑپتی، روتی تھی، بلبلاتی تھی، مگر اسے کسی پل سکون نہ ملتا تھا۔ خوف ہی خوف تھا، وحشت ہی وحشت تھی، ہر طرف بے سکونی کا راج تھا۔ شاید یہ اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ محمود نے گھر کی گلی میں آنا چھوڑ دیا۔ احتیاطاً وہ روز ہی کھڑکی سے جھانکتی، مگر وہ دکھائی نہ دیتا۔ ادم کے ساتھ وہ کئی مرتبہ بازار بھی گئی، جمامہ کے باغات میں بھی گھومی، مگر وہ اسے اپنے قرب و جوار میں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ یہ ایک خوشائند بات تھی، اسے کچھ تسلی ہوئی، سکون سا ملا، لیکن محض ایک ہی دن کے لیے، کیونکہ اگلی رات جب وہ کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی تو گھر کے بیرونی دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ادم بھٹی میں جلتی آگ کے سامنے اپنے اوزار پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ اسے دستک کی آواز نہ آئی۔ ادم، باہر کوئی ہے؟ اس نے متوجہ کیا۔ ادم نے سر اٹھا کر آواز سنی، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نورسین دروازے میں آن کھڑی ہوئی، ظروف اس کے ہاتھ میں تھا۔ کون؟ ادم پوچھ رہا تھا، مگر اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اب کہ پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے کنڈی کھڑکائی گئی۔ ادم نے کنڈی کھینچ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے محمود کھڑا تھا، انزی صاحب کا بیٹا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں کچھ تھا، کاغذات، خطوط کا پلندہ۔ نورسین کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی، سر پر آسمان توڑ دیا گیا اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ نورسین ادم کے عقب میں کھڑی تھی، دروازے کے قریب، دیوار کے سہارے۔ محمود النزی سامنے تھا، مگر وہ ادم بن مراد کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، قہربار نظروں سے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے۔ قدیمی عداوت نے جیسے شریانوں میں دوڑتے خون میں جگہ بنا لی تھی۔ تب ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نفرت، غصہ اور حقارت کے سوا کچھ نہ رکھتے تھے۔ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اللہ کو پوری قوت سے پکارا تھا۔ آواز شاید آسمانوں تک گئی تھی، یا شاید اس سے بھی اوپر۔ اسے پردہ چاہیے تھا اس وقت، اپنے عیبوں پر پردہ، ماضی پر پردہ۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اندر تو لے آئے ہو، بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ محمود نے دل شکن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، جو بات کرنے آئے ہو وہ کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ بات اتنی چھوٹی تو ہرگز نہیں کہ چند ثانیوں میں مکمل ہو جائے۔ نورسین کو میں نے خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ادم بن مراد کو جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ادم کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہے، کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے جو میں تمہیں شادی کے دن ہی دینا چاہ رہا تھا، مگر کچھ مصروفیات کی بنا پر نہ دے سکا۔ اس نے خطوط کا پلندہ ادم کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ادم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو، میرے پاس فرصت نہیں۔ ادم نے خطوط کے پلندے پر سے نظر ہٹائی اور میز پر بکھرے اوزار سمیٹنے لگا۔ محمود کو اس کی یہ حرکت تاؤ دلا گئی۔ ضبط کر کے وہ کچھ آگے ہوا۔ یہ تمہاری بیوی کے وہ خطوط ہیں جو پچھلے 7 سالوں میں وہ مجھے لکھتی رہی ہے۔ ادم کے ہاتھوں سے لوہے کا اوزار چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ نورسین کے ہاتھوں سے ظروف پھسل گیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے لمبے چوڑے مرد کو روح کی گہرائیوں تک کٹتے دیکھا، بے اعتباری کی گہری آگ میں جھلستے دیکھا۔ ادم ساکت ہوا تو وہ پھر پتھر کی طرح ساکت ہی کھڑا رہ گیا۔ محمود نے تاثرات سے عاری چہرے کے ساتھ خطوط کا پلندہ میز پر اچھال دیا۔ بہت سادہ ہو تم ادم، کتنی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ کبھی تم نے سوچا نہیں کہ اس نے تم سے شادی کی حامی کیوں بھری؟ نورسین نے اپنی روشنی کو پھیکا پڑتے، اپنے اثر کو مٹتے دیکھا۔ اس نے خود کو مرتے اور پھر دفن ہوتے دیکھا۔ محمود کی زبان زہر اگل رہی تھی، اور وہ اسے لہو لہان کر رہی تھی۔ مجھ سے اور اپنی بہن سے انتقام لینے کے لیے اس نے تمہارا انتخاب کیا، تم سے شادی کر لی کہ شاید اس طرح مجھے فرق پڑے۔ نورسین نے سن ہوتے وجود کے ساتھ پلکیں جھپکائی۔ اندھیرے یکایک بڑھ گئے تھے۔ اس نے اپنے وجود کی بے نام روشنی میں ادم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے محمود کی ٹھکرائی ہوئی ہر شے سے نفرت ہے۔ چھوٹے سے مکان میں اس کی آواز کی بازگشت بن کر گونجی تھی۔ مجھے نفرت ہے محمود کی رد کی ہوئی کسی بھی چیز سے۔ بھٹی میں جلتی آگ میں جیسے بھٹی تک محدود نہ رہ گئی ہو۔ وہ باہر نکل آئی تھی، اس کے گھر کو راکھ کر رہی تھی، اسے جھلسا رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، دل رکنے لگا تھا۔ محمود ادم کو دیکھ رہا تھا، مگر ادم خاموش تھا۔ وہ ساکت تھا، کسی مجسمے کی طرح قوت گویائی سے محروم۔
میں تمہیں بتاتا تو تم یقین نہ کرتے، اس لیے ثبوت بھی لیا ہے، حالانکہ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، ہے نا؟ تمہیں تو ویسے بھی عادت ہے میری ٹھکرائی ہوئی اشیاء کو استعمال کرنے کی۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقصا تھی جس نے لمحوں میں نور سنگھ کو آگ سے راکھ کیا تھا۔ اس نے اپنی ضلالت کا بدلہ لے لیا تھا، اپنے چھوٹے مکار نفس کو تسکین پہنچا دی تھی، اب وہاں مزید رکنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا۔ تبھی وہ میں نے خیز نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے جانے کے لیے مڑا۔ رکو! ادھم کی آواز پر وہ چونک کر رک گیا، اسے حیرت ہوئی، پھر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ادھم نے میز پر سے خطوط کا پلندہ اٹھا لیا۔ محمود کی مسکراہٹ یکایک گہری ہوئی۔ اس نے نور سنگھ کو دیکھا، وہ تھر تھر کانپتی روتی دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ وہ ادھم کو دیکھ رہی تھی مگر ادھم اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شوہر، اس کا ہم سفر، ہم نوا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ صدمہ گہرا تھا، نور سنگھ کی ٹانگیں وزن اٹھانے سے انکاری ہو گئیں۔ ادھم کا رخ اسی جانب تھا، وہ خطوط کو لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر نور سنگھ کی آنکھوں کی نمی ہر منزل دھندلا رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، تاثرات پڑھنے سے قاصر تھی۔ ادھم نے قدم اٹھائے، نور سنگھ نے بمشکل سانس لیتے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز حلق سے نہ نکلی، لب ہل کر رہ گئے، مگر وہ کوئی بھی وضاحت، دلیل، حجت دینے سے قاصر رہی۔ اور پھر اس نے ادھم کو اپنے قریب سے گزر کر بھٹی کی جانب بڑھتے دیکھا۔ محمود النزی کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، کچھ ایسا ہو گیا تھا جو غیر متوقع تھا۔ میری بیوی ماضی میں کیا کرتی رہی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میری بیوی اب کیا کرتی ہے مجھے اس سے سروکار ہے۔ وہ کھولے بغیر، پڑھے بغیر ایک ایک کر کے تمام خط بھٹی کی آگ میں جھونک رہا تھا۔ نور سنگھ حیران ششدر اسے دیکھتی رہی۔ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے خوف کو، وحشت کو، بے سکونی کو شعلوں کے حوالے کر رہا تھا۔ محمود النزی سناٹے میں آ گیا۔ اللہ کسی کے ماضی کی بنیاد پر اس کی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرے گا، میں تو پھر ایک انسان ہوں، میں اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کے ماضی میں جھانکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ محمود کی پیشانی کی رگیں پھول گئی تھیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اسے ادھم کی حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں اور چچا جان کو مزید اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا محمود کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرے حصے میں کبھی بھی تمہاری ٹھکرائی ہوئی شے نہیں آئی محمود، میرے حصے میں ہمیشہ وہی آیا جو میرا تھا۔ قلم سے لے کر کتابیں، بستے، کپڑوں تک ہر وہ چیز میری تھی، وہ میرے والد کے پیسوں سے خریدی گئی تھی، تب ہی وہ تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھی۔ آج تم اپنی یہ غلط فہمی بھی دور کر لو، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے دور کر لی۔ نور سنگھ نے چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر محمود کو دیکھا، وہ مزید ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا گھر سے نکل گیا۔ اس نے پھر ادھم کو دیکھا، وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ نور سنگھ اب بھی خائف تھی، وہ اب بھی وحشت میں مبتلا تھی۔ ادھم میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ نور سنگھ کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تو وہ روتے بلکتے تڑپ کر بولی، میں نے اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، جسم کانپ رہا تھا، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے غلط انسان پر اعتبار کر ڈالا، یہ میری غلطی ہے، مگر میرا یقین کرو میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں دھوکے اور فریب کو محبت کے نام سے یاد نہیں رکھتی۔ ادھم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ نور سنگھ نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھو یہ تیسرا ظروف ہے جو ٹوٹ گیا، خدا گواہ ہے میں نے اسے بریدہ کی ایک مہنگی ترین دکان سے خریدا تھا۔ مگر نور سنگھ کی توجہ کانچ کے اس ظروف کی طرف نہ گئی جو ابھی کچھ دیر قبل اس سے ٹوٹا تھا۔ ادھم وہ غلط کہہ رہا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ کیا میں نے تم سے کوئی وضاحت مانگی ہے نور سنگھ کے آنسو ایک لحظے کے لیے تھمے۔ اس نے ادھم کی آنکھوں میں جھلمل کرتے اپنے عکس کو دیکھا۔ ادھم نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسی سکون اور تسلی سے اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ شادی کی پہلی رات جب تایا تمہارے سامنے مجھ پر الزام لگا رہے تھے تو اس لمحے میں نے شدت سے مر جانے کی خواہش کی تھی۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے سامنے میں اپنی عزت کھو رہا تھا۔ میرے لیے یہ چھوٹی بات نہ تھی۔ میں حیران تھا کہ تم نے ایک بار بھی مجھ سے وضاحت نہ مانگی، ایک بار بھی میرے ماضی میں جھانکنے کی کوشش نہ کی۔ تم نے مجھے قبول کیا میری اچھائیوں اور ان برائیوں سمیت جن سے تمہیں چچا نے آگاہ کیا، حالانکہ ان میں کوئی صداقت نہ تھی، مگر میں پھر بھی ڈرتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھ سے اس کے متعلق پوچھ لیا تو، کوئی وضاحت مانگ لی تو میں تمہیں کیسے صفائی دوں گا؟ اور کیا تم مجھ پر یقین کر لو گی، میرا اعتبار کر لو گی؟ اس رات جب میں نے تمہیں رات کے اندھیرے میں گھر کے باہر بیٹھے دیکھا تھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میرے ساتھ ہرگز نہ آتی، مگر وہاں تم تھی نور سنگھ، تم آ گئی تھی۔ حالانکہ چچا کے ساتھ ہونے والی اس تلخ غلامی کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں اس رشتے کو ختم کرنے کی معقول وجہ مل گئی ہے، مگر تم میرے لیے، میرے ساتھ گھر جانے کے لیے باہر آ گئی۔ شروع میں تمہارے خوف کی وجہ میں سمجھتا تھا کہ شاید تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، شاید تمہیں مجبور کیا گیا ہو، لیکن میں نے تمہیں جس حال میں بھی رکھا تم رہیں، شکوہ شکایت کیے بنا۔ جب تمہارے والد تمہیں لے کر چل گئے تب مجھے ایک بار پھر یہی لگا کہ اب تم واپس نہیں آؤ گی۔ میں اب بھی تمہیں اپنی عام سی زندگی میں زبردستی رکھنے کا قائل نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا تم زبردستی کسی دباؤ میں آ کر یہ رشتہ نبھا رہی ہو۔
یقین نہیں آتا تھا کہ میں بھی کسی کے لیے اس قدر اہم ہو سکتا ہوں، کوئی میرے لیے اتنی قربانیاں دے سکتا ہے، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ لیکن جب تم اپنے والد کو بھی چھوڑ کر واپس آ گئیں تو اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں ہر بار تمہارے پیچھے نہ جا کر شدید غلطی کا مرتکب ٹھہر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ وہ رک گیا۔ چند ثانیوں کے بعد اس نے ایک بار پھر نور سنگھ کو دیکھا۔ میں تمہارے والد سے ملا تھا نور سنگھ، تمہارے آنے سے ایک دن قبل ملا تھا ان سے۔ میں ان سے مہلت مانگنے گیا تھا، یہ عہد کرنے گیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کے لیے گھر تعمیر کروں گا، اس کی چھوٹی بڑی ہر خواہش دل و جان سے پوری کروں گا، بس وہ رشتہ ختم کرنے کی بات نہ کریں۔ تمہارے والد بہت غصے میں تھے، کہنے لگے میری پاگل بیٹی کو تم میں خیر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے رک کر نور سنگھ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم محمود سے میری نفرت کو دیکھ کر ڈر گئی، گھوڑے کے قتل کو سوچ کر سہم گئی۔ فرق دیکھو نور سنگھ، وہ 15 سالہ لڑکے کی نفرت تھی، یہ 27 سالہ مرد کی محبت ہے۔ نور سنگھ کی ہمت جواب دے گئی، وہ ادھم کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھم تمہارا شکریہ۔ ہچکیوں کے بیچ وہ مشکل بول پائی، تمہارا شکریہ مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ ادھم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تم نے مجھے سکھایا، ورنہ میں تو یقین کرنا چھوڑ چکا تھا۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں کبھی سمجھ ہی نہ پاتا کہ میرے حصے میں محمود کی ٹھکرائی ہوئی شے تو کبھی نہیں آئی۔ میرے حصے میں ہمیشہ ہر بار وہ آیا جو میرا نصیب تھا، جو میرے لیے بنایا گیا تھا۔ نور سنگھ نے آنکھیں موند لی، اس کے دل کو قرار سا آ گیا تھا، وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، مگر اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ وہ مشکل گھڑی گزر گئی تھی، مگر اس کا اثر نور سنگھ کی زندگی میں کچھ عرصے تک تو لازمی رہنے والا تھا۔ چلیں؟ ادھم کے سہارے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر داخل ہوتے وقت اس نے رک کر آسمان پر 14 کے مکمل چاند کو ایک نظر دیکھا، جس کی کرنیں شام کے اس پہر دھرتی کے اندھیروں کو مات دیے ہوئی تھیں۔ اس رات وہ پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ اس رات اس کے دل میں نہ خوف تھا، نہ وحشت تھی، نہ بے سکونی تھی کہ تاریک راتوں میں جو بادل چاند پر چھائے رہتے تھے وہ چھٹ گئے تھے، کہ بے شمار ستاروں کی موجودگی میں بھی چاند نے اپنی اہمیت نہ کھوئی تھی۔ وہ عوض تھا جسے وہ سزا سمجھتی رہی تھی، وہ حقیقت تھی جسے وہ خیال گردانتی رہی تھی۔ فرق اس کی سوچ کا تھا، اس کے گمان کا تھا۔ آخر وہ نور سنگھ تھی، چاند کا نور، اور چاند تو دبیز اندھیروں میں بھی اپنا آپ پہچانتا ہے۔ اس کے ساتھ اس بہت ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا آخری حصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ جنہوں نے اس کا پہلا حصہ نہیں پڑھا وہ میں اس کا جو پہلے حصے کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی، ضرور جائیے پڑھیے، بہت ہی خوبصورت یہ سٹوری ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ بہت شکریہ درخشم مسرت آپ کا اس بے حد ہی خوبصورت ناول کو سجیسٹ کرنے کے لیے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔